भाई वो जो अफवाह उड़ी थी फैक्ट्री से मुतालिक, वो गलत खबर थी। आर्टिस्टिक मिलियनर थी, मैं बड़ा क्लियर कर देता हूँ, मैं ना करूँगा नाम मेंशन, क्योंकि मैं भी बड़ा कंसर्न था इस हवाले से, और मैंने सोशल मीडिया पे बात की थी कि क्या है उनका ऐसा कुछ भी नहीं था उनके साथ। अच्छा होता ये है हमारे यहाँ एक सिस्टम है कि अगर कोई इस तरह का बड़ा केस होता है ना तो लोग उसको दबाने की कोशिश करते हैं। एंड देन फिर देखिए जिस वक्त ये इशू हुआ था, हमने तो डे वन से इसको इन्वेस्टिगेट करा था, जाकर चेक किया था, तो उधर जो उस वक्त ये इतनी ज़्यादा चीज़ वायरल भी नहीं हुई थी, तो ऑटोमेटिकली पुलिस ने पूरे एक इंक्वायरी कंडक्ट करवा दी। बोला कि जो बात है वो पुलिस को मैं क्रेडिट देता हूँ इस बात का, उसने फौरी तौर पे एक इंक्वायरी कंडक्ट करवाई, पूरा उस जगह उस बात को क्लियर कर दिया। हमें अच्छी लगती है ना कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी। प्रॉब्लम ये उसके बाद में अनफॉर्चुनेट क्या हुआ, 2 दिन बाद, अब ये देखिए ये बात, ये जो ऐसे, ये भी एक माफिया ही बोलूंगा भाई मैं इसको। आपका काम है सेंसेशनलिज्म फैलाने की, आपको बस फैला दो बस यार। हाँ, उसके बाद में 2 दिन सारे के सारे पब्लिशर्स हैं उसी जगह से 17 किलोमीटर दूर एक और थाने की हदूद में, कोरंगी का एरिया था, वहाँ से खातून की लाश मिलती है, शी वाज ड्रग एडिक्ट। तो वो मिलती है ग्राउंड से, आपने वो तस्वीर लगाई। अच्छा वो उनकी थी किसी और की थी जनाब, वो दूसरी खातून। अच्छा वो तस्वीर लगाई, अब वो छीपा का जो बंदा पीछे खड़ा हुआ था उसमें, हाँ, तो वो मेरे पास, मैं बैठा हुआ, मेरे पास एक आता है व्हाट्सएप, हम चेक करते हैं, वो बड़ा बड़ा लिखा हुआ है जी फलानी जगह पे ये हो गया और ये वो खातून है। वो कनेक्ट कर दिया उससे, कनेक्ट कर दिया, गलत है, डेफिनेटली आग तो लग जानी है। अस्सलाम वालेकुम निशान भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। बेहतरीन यार, हमारा जो ये पॉडकास्ट है ना उसका बड़ा सिंपल सा फॉर्मेट है। मैं कोशिश करता हूँ कि यार इंसान को थोड़ा पीछे से लेके चलूँ, जो भी आता है मेरे पास, स्पेशली पॉलिटिशियन या कोई भी हो। तो आप क्राइम रिपोर्टर हैं जियो न्यूज़ के, अब मुझे बताएं अपने सफ़र के हवाले से कि आपने ये रिपोर्टिंग कितने टाइम पहले शुरू की और आपका अभी तक का ये सफ़र कैसा रहा? पहले करियर का जो स्टार्ट किया था वो लिया था प्रोडक्शन साइड से, फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम कुछ शोज़ किए, क्राइम शोज़ किए, क्राइम शोज़ किए, नॉट प्रैंक। उसके बाद में फिर जो मेनली जो मेरी इंस्पिरेशन बने थे वो मेरे बॉस भी थे और हमारे मौजूदा ब्यूरो चीफ भी हैं फ़हीम सिद्दीकी। क्या बात है यार। ओह यस, तो उनको देखे काफ़ी इंस्पिरेशन आई, और फिर तकरीबन 2009 से प्रॉपरली मैंने अपने प्रोग्राम में ही GFIR में रिपोर्टिंग का आगाज़ किया। स्टार्टिंग में हमने जो मैंने स्टार्ट किया था वो स्पाई कैम्स वगैरह से स्टार्ट किया था, जो फर्स्ट टाइम हमने इंट्रोड्यूस कराए थे जियो न्यूज़ की स्क्रीन पे, और फिर स्लोली ग्रेजुअली फिर उसके थ्रू सारे मुख्तलिफ जो इश्यूज़ हैं वो हाईलाइट किए थे। फिर मेन उसके ऊपर जो मेन इश्यूज़ हैं या जो मेन जो खबरें हैं क्राइम रिलेटेड, ऑलमोस्ट मतलब प्योरली रिपोर्टिंग करते हुए। प्रोडक्शन तो और बहुत पहले से कर रहे थे, 2004 से प्रोडक्शन स्टार्ट की थी। तो इस तरीके से बस इसी की तरह गिर चलते जितना टाइम हो गया। लेकिन ये मुझे बताएं कि कितना रिस्की है ये क्राइम रिपोर्टिंग, कितना, और कराची जैसे शहर में यार, यहाँ पर तो माफिया भी हैं, पॉलिटिशियंस भी हैं, हर कोई ख़तरनाक है, हर एक से, और सेफ्टी कोई नहीं है भाई। सेफ्टी अल्लाह की है, ख़त्म। हाँ ये तो है, बाकी ये कि एक ही जॉब है आपकी, ये जिस तरह हर इंसान कोई ना कोई जॉब लेके, कोई भी आदमी, मेरा ईमान है, कोई भी एम ही नहीं पैदा होता। अगर आज आप इस ड्यूटी पर हैं तो आपका फ़र्ज़ है आप अपनी जॉब को फ़र्ज़ की तरह करें, आप अपनी जॉब को फ़र्ज़ की तरह करें, बाकी सब अच्छा बुरा अल्लाह के हाथ में। हाँ, लेकिन ये कि अब एक ड्यूटी है आपकी, एक पॉइंट्स आपके पास एक है, आपको एक चीज़ का शौक़ हो गया है, आप एक काम में इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो आप उसको अच्छे से करें। इंटरेस्ट क्या है इसमें? इंटरेस्ट मेनली ये है ना कि आप जो आपकी सोसाइटी के डार्कर साइड हैं आप उसको हाईलाइट करते हैं। सहाफ़त माशरे का आईना है। हाँ, आप उसकी वो चीज़ दिखाते हैं, उसके बिहाफ पर तो फिर उसके ऊपर एक्शंस होते हैं। जो गलत काम हो रहा है आप एटलीस्ट खोल के सामने तो लाएं। अगर ये चीज़ें बिल्कुल हाइड कर दी जाएं तो आपको तो पता ही नहीं है क्या हो रहा है। आप ये सोशल मीडिया वगैरह प्रैक्टिकली उसने बहुत अच्छा रोल प्ले भी किया है दीज डेज, लेकिन बहुत जो बाद में आया, लेकिन बहुत बाद में आया है। हमारे यहाँ चैनल्स की जो आगाज़ तक 2000 के अवाइल में हुआ था, तो उससे भी इब्तदाई तौर पे अखबारात वगैरह होते थे। हाँ। तो काफ़ी लॉन्ग टाइम काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं। फिर जब ये जो डिजिटल मीडिया आ गया, ये जो प्रॉपर जो TV मीडिया आ गया, फिर उसके बाद में उसकी विजुअलाइजेशन स्टार्ट हो गई। उस तरीके से कवर करते करते फिर उसके ऊपर इशूज़ आना शुरू, तो इसने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया, लोगों को आगे ही फराहम किया। ये तो है। अब देख लीजिए ना, हर घर में सियासी तजिया कर बैठा होता है। लोग अच्छी बात भी देख के सीख भी जाते हैं। मैं बताऊँ, ये आपने बड़ी अच्छी बात की। मैं उस ज़माने में ना, जब ये लाल मस्जिद का वाक़या चल रहा था ना 2006-07 में, मैं बहुत छोटा था, मैंने बाबा से पूछा कि क्या हामिद मीर बैठा हुआ जो है ये बातें कर रहे होते हैं, इससे होता क्या है पापा, इससे तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता। मैंने बोला भाई, इससे जहन
سازی ہوتی ہے پوری کی پوری قوم کی. بالکل صحیح بات. جو دیکھتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ ایکچوئل میں مسئلہ کیا چل رہا ہے. اٹ Practically. از سو امپورٹنٹ ٹو اویئر پیپل. اور اویئرنیس ہوگی تبھی تو ہمیں اپنے رائٹس کا پتہ ہوگا, تبھی تو ہم ان کی بینڈ بجائیں گے. اینڈ دین پھر اس کے بعد سوشل میڈیا آ گیا. اب سوشل میڈیا سے کیا ان کو جو ہے ڈر لگتا ہے یار, بند تو کر نہیں سکتے. بالکل صحیح بات. ڈر کتنا لگتا ہے. اسپائی کیم والی آپ نے بات کی, اس سے مجھے ایک چیز یاد آئی جیو کی. ایک شو تھا آپ لوگوں کا گمنام کے نام سے, گمنام نام تھا نا اس کا. گمنام بعد میں اسٹارٹ ہوا تھا, لیکن اس سے پہلے جو ایک مین شو تھا جو جس کے بعد میں کوئی تقریباً 6-8 سال کا گیپ آیا تھا, تو ایک ہمارے ساتھی تھے, انہوں نے وہ اسٹارٹ کیا تھا, اور جو اس کال رنگے ہاتھ. اور پھر ہمارے پروگرام پہ GFIR ہم کرتے تھے, اس کو ہم نے پراپر اس کو ایک رنگے ہاتھ میں اسٹارٹ ہوا تھا پورے پاکستان انڈسٹری میں. اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے, اگر میں غلط نہ ہوں تو, لیکن جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے یہی تھا. اس کے بعد میں پھر جو ہمارے بڑے سینئر ساتھی ہیں قاضی حسن, انہوں نے اسٹارٹ کیا تھا عارفین. اور اس کے بعد میں پھر یہ وہ ایک پروگرام تھا, اس کے اوپر کافی سارے ایسے ایشوز ہائی لائٹ ہوئے تھے. پھر اس کے بعد میں بہت بڑا گیپ آ گیا. اتنا مشکل تھا یار, وہ ایسے خطرناک اسکیمز آپ لوگ دکھا رہے تھے. یہ بہت کافی زیادہ یہ مطلب یہ آسان جاب نہیں ہے. مطلب بعد میں لوگوں نے وہ جو پین کے اندر اسپائی کیمراز وغیرہ آ گئے تھے, پھر وہ لگا کے وہ کرنا, وہ سب کو پتہ بھی لگ جاتا تھا. تو یہ تو بہت بات کی بات تھی. پھر جو ویب سائٹس پہ بھی ملنا شروع ہو گئے تھے وہ تو ایک الگ چیز تھی. لیکن بیفور دیٹ آپ جا کے پراپر ایک اسٹنگ آپریشن کر کے آتے تھے, اور پراپرلی اس سے چیزوں کو ہائی لائٹ کیا جاتا تھا کہ جہاں پہ جو کرپشن ہو رہا ہے, آلدو اس کے اندر جان کا خطرہ بھی, ساری چیز ہوتی ہیں, لیکن اس کے بعد آپ اس چیز کو, اس کرپشن کو, جو بھی ایک بلیک کام ہو رہا ہے اس کو آپ ہائی لائٹ کرنے میں وہ آپ کو بڑا ہیلپ فل ثابت ہوتا تھا. اور اس طریقے سے سب نے اپنا رول بھی پلے کیا اس کے اندر. اچھا تھوڑا سا ہم آگے بڑھتے ہیں, اور اس وقت کرنٹ سینیریو کی بات کرتا ہوں میں. کراچی میں میرا پہلا سوال یہ ہے کہ ہمارے ایڈیشنل آئی جی نام ہے ان کا, ایڈیشنل آئی جی اوڈھو کر کے نام ہے سم تھنگ. سو انہوں نے ایک بیان دیا کہ یار کراچی میں جو کرائم ہو رہا ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, اور کراچی والے فضول میں شور مچاتے ہیں, ڈرامہ کرتے ہیں, سنسنی پھیلاتے ہیں, اور یہ ہمارے جو یہاں کے تاجر ہیں بہت شور کرتے ہیں. کراچی میں اتنا زیادہ کرائم نہیں ہے جتنا شور ہوتا ہے. ممبئی میں زیادہ کرائم ہے, لاہور میں زیادہ کرائم ہے, اسلام آباد میں زیادہ کرائم ہے, پشاور میں زیادہ کرائم ہے. اچھا بینگ اے کرائم رپورٹر آپ کے پاس اسٹیٹس تو ہوتے ہیں, اور آپ لوگ ظاہر سی بات ہے گراؤنڈ پہ کام کر رہے ہیں, آپ کو پتہ ہوتا ہے. تو کیا خیال ہے آپ کا کہ ممبئی میں کراچی سے زیادہ کرائم ہے؟ What do you think about that? دیکھیں فرسٹ آف آل میں بات واضح, انہوں نے تو یو ایس اور یو کے سے بھی کمپیئر کر دیا. UK ہم اس ساری بات کو سائڈ کرتے ہیں. اگر ہم پاکستان کو لے کے چلیں تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا, تقریباً جو حالیہ سینسس کے مطابق 2-2.25 کروڑ کی آبادی ہے. 3 کروڑ تو ہے کراچی اوپر کی, ہی, صحیح ہے, لیکن ہم آفیشیل لے کے چلتے ہیں تو 2.5 کروڑ کی, 2.25 کروڑ 2 کروڑ کی آبادی بھی کم نہیں ہوتی ہے. اور جاوید عالم موٹو صاحب نے یہ بات, جاوید عالم جو ایڈیشنل آئی جی کراچی, انہوں نے یہ بات کیوں کہی یہ تو خیر مجھے نہیں معلوم, لیکن یہ ایک بات فیکٹ ہے کہ بقول ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اسٹیٹس بتاتے ہیں کہ ہمارا کرائم نیچے آیا ہے, کرائم ریٹ نیچے آیا ہے. لیکن اب پرابلم یہ ہے کہ جس گلی میں کھڑے ہو جائے وہاں پہ کوئی نہ کوئی لٹا ہوا ہوتا ہے. اور تو کرائم ریٹ رپورٹ بھی تو نہیں ہوتا, یہ بھی تو ہے. نہیں, وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے, وہ ایک پراپر ایک بحث ہے. یہ تو فیکٹ ہے نا, ایک بہت بڑا فیکٹ ہے یہ. اس کی وجہ یہ ہے, اس پہ بھی آتا ہوں, لیکن یہ ایک پوائنٹ مجھے نہیں پتا انہوں نے کس مائنڈ سیٹ کے ساتھ گئے, کس پوائنٹ آف ویو سے یہ بات کہی ہے. لیکن عملی طور پہ آپ دیکھیں کہ یہاں پر اب رپورٹ ہو رہے ہیں, ڈکیتی کے دوران کسی نے مزاحمت کی, گولی مار دی, زخمی ہو گیا, گولی مار دی, مر گیا. تو یہ والے کام ہو رہے ہیں. اور جتنی اس شہر کی آبادی ہے, اور جتنا یہاں پہ جو لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ ہوئی ہوئی ہے, جتنا یہاں پہ جو یہ اسٹریٹ کرائم کے حوالے سے کہتے ہیں, دیکھیں سب سے دنیا کا چھوٹا کرائم ہے یہ, سب سے شارٹ ٹائم کا کرائم ہے. 60 سیکنڈ میں واردات ہو جاتی ہے. گاڑی میں بیٹھے, آئے گا, بندوق رکھ دے گا آپ پہ, آپ نے لڑنا نہیں, آپ کو پتا اس کے پہلے ہی ہاتھ کانپ رہے ہیں, آپ موبائل دے کے جان چھوڑ دیں کہ جان سے بڑھ کے نہیں ہے. صحیح ہے. آج کل لوگوں نے ایک بہت زیادہ شروع کر لیا, بیچارے لوگ اتنے دل جلے ہو گئے کہ لڑنا شروع ہو جاتے ہیں, اس سے کچھ قابو کر لیتے ہیں, جو کہ میں پریکٹیکلی سب کو منع کروں گا, کیونکہ جان سے بڑھ کے کوئی بھی چیز نہیں ہے. کوئی بھی نہیں ہے. وہ تو آیا ہوا ڈرا ہوا, وہ آپ کو گولی مار دے گا, تو لوگ فائٹ کر جاتے ہیں, پکڑ لیتے ہیں. لیکن فیکٹ ہے یہ بات کہ جو میری نظر سے دیکھیں, ہو سکتا ہے انہوں نے کچھ سوچ کے بولا ہو, بٹ آئی تھنک جتنے رپورٹس ہمارے پاس آ رہے ہوتے ہیں, ڈفرینس یہ آ گیا ہے کہ پہلے چیزیں رپورٹ آنے ایک الگ چیز ہے, منظر عام پہ نہیں آتی تھی. منظر سوشل میڈیا پہ اتنی نہیں آتی. ادر دین سوشل میڈیا پہ بھی کیسے آ رہی ہیں CCTV فوٹیجز, وہ جو ہو رہی ہے واردات وہ آپ کے سامنے آنا شروع ہو گئی ہے. صحیح ہے. اب انہوں نے مجھے نہیں پتا کہ کیوں کہی ہے, لیکن یہ بات فیکٹ ہے کہ یہاں پہ ماننے کی بات ہے. اور ایک بہت اس شہر کے لیے ایک کاسموپولیٹن سٹی ہے, ایک بہت بڑا شہر ہے, منی پاکستان کہتے ہیں, پوری ملک سے یہاں پہ لوگ آتے ہیں, اور ایک بہت بڑا شہر ہے, بہت روشنیوں کا شہر ہے.
اور وہاں پہ اس قسم کے کام ہونا یہ اچھی بات نہیں ہے. اچھا میرا بھی اپنا ایک اوپینین ہے. یہ جو خواجہ اوڈو صاحب ہیں, سوری جاوید عالم اوڈو صاحب, اب ان کے اوپر میرا یہ کاؤنٹر آرگیومنٹ یہ بنتا ہے کہ آپ کمپیئر کر رہے ہیں یو ایس کے شہر شکاگو سے کراچی کو, آپ میکسیکو سے کمپیئر کر رہے ہیں, آپ جو ہے وہ کولمبیا سے کمپیئر کر رہے ہیں, آپ کراچی کو ٹوکیو سے کمپیئر کیوں نہیں کرتے؟ آپ کو ورلڈ سے کمپیئر کرنا ہے. آپ جو ہے کراچی کو نہیں, آپ کراچی کو دبئی سے کمپیئر کیوں نہیں کرتے؟ آپ شنگھائی سے کمپیئر کریں. آپ بتائیں کہ بھائی شنگھائی میں ہوتا ہے, شنگھائی کی آبادی آپ دیکھیں 2 کروڑ سے اوپر کی ہے, ٹوکیو کی آبادی جو ہے وہ 3 کروڑ سے اوپر کی ہے, اتنی بڑی بڑی آبادی والے شہر, لیکن وہاں پر کرائم نہیں ہوتا. ابو دھابی میں کچھ نہیں پتہ ہوتا, دبئی میں نہیں پتہ ہوتا. تو بات یہ ہے کہ آپ ورس جگہ سے کمپیئر کر رہے ہیں, اور وہ بھی جھوٹ, وہ بھی غلط کمپیئر کہ ممبئی میں زیادہ ہوتا ہے. ارے بھائی ایسا نہیں ہے یار, لوگ وہاں پر اس طرح سے, ہم گھر سے باہر نہیں نکل پا رہے یار کراچی میں. صحیح بات. اور آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے, آپ تو کرائم رپورٹر 2009 سے ہیں, ابھی تک اتنے سال ہو گئے, 13 سال آپ کو اس کرائم رپورٹنگ میں, ابھی تک سیم حال ہے کہ ہم کراچی میں گھر سے باہر پیدل نہیں نکل سکتے. انفارچونیٹ سب سے بڑا یہی ہے. ہاں ایک بات کے اوپر آپ کو کریڈٹ دینا پڑے گا کہ جو یہاں پہ شہر میں ایک زمانے میں بہت زیادہ خوفناک حالات تھے, دھماکے بھی ہوتے تھے, ڈائنامکس چینج ہوئی ہیں, دھماکے ہو جاتے تھے, ٹارگٹ کلنگ ہوتی تھی, خیر وہ ایک دم بہت زیادہ تھی, بہت زیادہ ایک زمانے میں ہڑتالیں ہوتی تھیں, وہ سارے کے سارے. تو وہ چیز تو کنٹرول ہوئی ہے. لیکن جو یہ کرائم ہے جس سے میری کی دشمنی اگر کسی سے نہیں ہے, ایک عام شہری ہوں, دشمنی کسی سے نہیں ہے میری, تو مجھے کوئی ٹارگٹ کر کے نہیں مارے گا, اور میری مینٹل ہیلتھ تباہ ہوئی ہے. لیکن ایگزیکٹلی دیٹس دا پوائنٹ کہ آپ کے پاس یہاں پہ لوگ اس بات کو, یہ اس کے باوجود ہی میں ٹرامیٹائزڈ ہوں. وجہ کیا ہے کہ میں باہر نکلا, میں نے پیسے جمع کر کے موبائل خریدے, گن پوائنٹ پہ چھن گئے, میں نے پیسے جمع کر کے موٹر سائیکل خریدی. بھائی موٹر سائیکلس اب انشورڈ ہونا بند ہو گئی ہیں, نہیں ہوتی, صحیح نا, جو 0 میٹر موٹر سائیکلس وغیرہ ہوتی ہیں, چنتی اتنی ہے. میں آپ کو, مجھے تھوڑا اس بات پہ تھوڑا سا وہ زیادہ اس لیے کہ ایک ہوتا ہے نا انٹریکشن, تو ہمارا پروگرام ہی میں جو جیو ایف آر کا لنک دوں گا, کیونکہ اس میں ہم ایک سیگمنٹ چلاتے تھے روز نامچہ, تو ویکلی بیسس میں کرائم اسٹیٹس جمع کرتا تھا. تو وہ دیکھ کے ہر ہفتے ایسے ہوئے ہو رہ جاتا تھا کہ اچھا اتنے ہزار ہو گئے, اتنے ہزار موبائل چلے گئے. یہ رپورٹڈ ہوتا ہے جو CPLC کے عدد شمار تھے. آپ کو کیا لگتا ہے کتنا % رپورٹ ہوتا ہوگا؟ دیکھیں 2 باتیں. ایک بات تو یہ کہ آپ کا رپورٹ اگر آپ تھانے کی سطح پہ کہہ رہے ہیں تو کم ہوتا ہے, کیونکہ اب ہمارے یہاں یہ وہ والا پوائنٹ ہے جس پہ میں آنا چاہ رہا تھا. جو بات ہے کہ ہمارے یہاں پہ اب ایک تھانہ کلچر ایسا ہے کہ عام آدمی ہمیشہ یہ سوچتا ہے کہ یار میں تھانے جاؤں گا, ایک تو انوائرمنٹ, سامنے خوبصورت سا آدمی بیٹھا ہوا ہوگا, صحیح ہے, اور اس کے بعد میں وہ آپ سے بات کرے گا, آپ کے عادت اور روح وہیں پر ہی چلی جائے گی, صحیح ہے. بندہ کہتا ہے یار جان چھوڑاؤ, میرا آپ کو یہ بھی ڈر ہوتا ہے کہ یار آئی ڈونٹ نو اس بندے کی انوالومنٹ ان کے ساتھ ہے یا نہیں. وہ ایک مائنڈ سیٹ بن گیا نا, ایک یار میری ہی مخبری ہو جائے. میں الزام نہیں لگا رہا, لیکن ایک مائنڈ سیٹ ایک پبلک کا بن گیا ہے, جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ کا پبلک کے بس بھائی الٹیمیٹلی آپ کہیں پھنستے ہو پولیس کے پاس ہی جاتے ہو نا. لیکن اب اتنی زیادہ لوگ مجبوراً جاتے ہیں, کہتے ہیں یار جب کوئی راستہ نہیں بچے پھر چلے جاؤ. تو یہ کانفیڈنس کھویا ہے اس شہر میں, یہ ایک بڑا انفارچونیٹ ہوا ہے. دوسری بات یہ کہ اب وہ کہتا ہے کہ جی میرا موبائل چلا گیا, میرے پیسے چلے گئے, جو بھی ہوا. اب اس کو پتہ ہے میری اتنی سکت ہے, 15,000 20,000 30,000 40,000 یا 50,000 جو بھی فون جس کا گیا ہے, کہ ٹھیک ہے یار یہ چلا گیا ہے. اس کا دوسرا جگہ کیا ہے کہ جو بھی ٹیلی کام کمپنی ہے اس کو فون کر کے اپنی سم بند کراؤں, باہر جا کے 200 روپے کی سم نکال لوں, دوبارہ سے ایک نیا فون خریدوں, اب سستا فون خریدوں گا بھائی, اس میں ڈال کے چلاؤں. وہ اپنا سارا جتنا بھی اپنے اوپر رکھ کے چل رہا ہے, ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد میں وہ اپنی لائف کو کر دیتا ہے. آپ کسی سے پوچھ لیں میجورٹی ملتے ہیں کہ جی 7 فون چھن چکے ہیں ابھی تک گن پوائنٹ پہ. پھر ایک اور بڑی عجیب سی چیز شروع ہو گئی تھی کہ ایک بڑا فون ایک چھوٹا فون ہے, بھائی یہ دینے کے لیے یہ میں استعمال کرتا ہوں, آپ نے دیکھا ہوگا. تو یہ لوگ نہیں ہوا نا کرائم کنٹرول, یہ چیز نہیں ہوئی ہے. یہ وہ جو بھی بات کر رہے ہیں, جو بھی آفیشیل کام کر رہے ہیں, ایڈیشنل آئی جی صاحب نے یہ بات کی ہے, یہ بات ماننا ہوگا کہ یہ چیز کنٹرول نہیں ہوئی ہے. کام کر رہے ہیں اپنے طور پہ کر رہے ہوں گے, ٹھیک ہے, لیکن کنٹرول نہیں ہوئی ہے بھائی. چلے ہم ذرا نا اسنیچنگ کی بات کرتے ہیں. اگر فون چھنتا ہے میرا تو وہ جاتا کہاں ہے؟ دیکھیے یہ ایک بہت بڑی ایک سٹوری ہے. وہ ایسے کہ آپ کے پاس بہت بڑے, اس کے اوپر بھی کوئی مافیا کنٹرول چیز, ہاں پراپر کوئی آرگنائزیشن کام کر رہی ہے آپ کے پاس. مافیاز ہی کہیں گے ان کو, آرگنائزیشن تو خیر وہ اپنی بنا لیں, 4 آدمی مل کے تو ایک الگ بات ہے, یا 100 آدمی مل کے بنا لیں. بٹ دا پوائنٹ از کہ یہ پراپر کام ہو رہا ہے. اب 2 باتیں, فون چھننے کے بعد میں بہت جگہوں پہ IMEI چینج ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے جی. آپ نے آن لائن خریدی, IMEI چینج کیا, اس کو, یہ رپورٹڈ کرائمس کی بات کر رہا ہوں میں جو بھی بات کر رہا ہوں ساری ڈاکیومنٹڈ ہے. ہاں
وہ کر دیا. ورنہ سب سے ایزی ہوتے ہیں نا, کچھ ایسے فونز ہوتے ہیں جو کہ تھوڑا ایکسپینسو فونز ہیں, اس کے اندر چلیں ٹریکنگ ہے کہ چلیے کوئی سم ڈالے گا اپنا, آئی فون ہو گیا, دوسرے اچھے فونز ہو گئے, فائنڈ مائی فون میں آپ نے چلے گئے, آپ اس کا ٹریک کریں گے تو ٹریک ہو جائے گا. آئی فون کچھ تو ہو جاتے ہیں, لیکن میجورٹی جو ان کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں جو کہ پراپر جو یہ کام کر رہے ہیں وہ کچھ نہیں کرتے, فون کو ڈسمینٹل کر دیتے, پورا فون کھول دیا آپ نے, یہ چیز ادھر چلی گئی, وہ کھل کھلا کے بک ہاں مطلب یہ کہ 1 لاکھ والا فون 20,000 کا بک گیا, اس کی اسکرین بک گئی, اس کا یہ بک گیا, کھل کھلا کے فون بک گیا. ایگزیکٹلی. تو اس کے لیے دیکھیں پھر والی بات ہے, اگر اس کرائم کو کنٹرول کرنا ہے تو ایک رستے سے نہیں کنٹرول ہوگا, یہ ایک دروازے سے کنٹرول نہیں ہوگا, آپ کو سائڈوں پہ بھی وہ کرنا پڑے گا, فوکس رہنا پڑے گا. کہاں جاتا ہے یہ سب؟ 42,000 کی نفری ہے آپ کے شہر میں اس وقت, ٹھیک ہے, پولیس کی 2.25 کروڑ کی آبادی, آپ اور نیچے آ جائیں 2 کروڑ کر لیں یا 1 کروڑ 80 لاکھ کر لیں, کم کرتے چلے جائیں, اس پہ 42,000 کی نفری ہے اس شہر کی, ٹھیک ہے, اور 17,000 اس کے اندر VVIP سیکورٹی پہ تعینات ہیں. 35,000 کی نفری اس وقت آپ کے پاس ہے, 37,000 کی, 37,000 کی, ٹھیک ہے. اتنے لوگ ہیں آپ کے پاس, 600-650 آدمی پہ ایک پولیس والا ہے, تو وہ محنت کرے گا یا پیسے کمائے گا؟ جو مجھے نظر آتا ہے, میں اپنے پوائنٹ آف ویو سے بول رہا ہوں, ہو سکتا ہے غلط بھی ہوں, لیکن جو مجھے نظر آیا میں اس کی بات کر رہا ہوں. اچھا اوپر سے وہ جو کام کرنے والے ہیں, ایسے یہ نہیں کہوں گا کہ سارے ہی غلط ہیں, لیکن صرف 99% غلط ہے. اب وہ مشتاق احمد یوسفی نے کہا تھا کہ صرف 99% غلط پولیس والوں کی وجہ سے سارے پولیس والے بدنام ہیں. یار ہوگا, لیکن اب نہیں ہوتا نا, اس کے باوجود بھی آپ دیکھ لیجیے, اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ایک چھوٹی سی چیز ہے بھائی, آپ تھوڑا سا وہ کر لیں, تھوڑی اسٹریٹجی بنائیں, یہ کریں. کبھی یہاں پہ کون سی فورس بن رہی ہوتی ہے, ابھی ایک نئی شائن فورس بھی یہاں پہ انٹروڈیوس ہوئی ہے, 200 موٹر سائیکل ہیں پورے شہر میں, 200 موٹر سائیکلیں کرائم کریں گے. اب امیجن یار, تو وہ نہیں یہ جو مجھے ابھی تک نظر آیا ہے, بہت ساری حکمت عملیاں تیار ہو رہی ہیں, رزلٹ ابھی تک کوئی سامنے نہیں آیا ہے. آپ ایک نہیں 10 چیزیں کر لیں, کوئی رزلٹ سامنے نہیں. اچھا, یہ ہاف فرائی فل فرائی کیا ہوتا ہے؟ ہاف فرائی فل فرائی ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے ہاف تلا بھانڈا, ایک ہوتا ہے فل تلا بھانڈا. آپ کو پتہ ہے یہ ٹرم؟ ہاں, ہاف فرائی فل فرائی. دیکھیے ہاف فرائی فل فرائی میں کبھی یہ بھی اس کی بھی بڑی ڈیپتھ ہے. وہ ایسے کہ ہاف فرائی فل فرائی میں فائنلی اب اس نتیجے پہ پہنچے کہ بھائی آپ نے ایک کو پکڑا, اس نے اپنے پے رول پہ آلریڈی لائرس کو رکھا ہوا ہے. دیکھیں قانون سب کے لیے برابر ہے, ملزم کا بھی لائر ہوتا ہے, وکٹم کا بھی لائر ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اب وہ پکڑا گیا, کچھ اتنے پکے اتنی دفعہ اندر جا کے آ گئے اور اتنی انہوں نے کمائی کر لی ہے کہ انہوں نے پے رول پہ لائر کو رکھا ہوا, یا لائر ہائر کر لیتے ہیں, وہ باہر آ جاتے ہیں. بہت ساری بار پولیس نے ایسے بائک چور, گاڑی چور, اسٹریٹ کرائم میں ملوث اتنے سارے لوگ گرفتار کیے ہیں, سارے کے سارے بیل آؤٹ ہوئے ہوئے ہوتے ہیں, بیل پر باہر آئے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس کے لیے پھر پروسیکیوشن کے ایشوز بھی آتے ہیں, کوئی کمپلیننٹ ہے کہیں نہیں ہے, لوگ کوشش, جو ماحول بنا ہوا ہے, تھانہ کلچر جو بنا ہوا ہے, لوگ اس سے دور بھاگتے ہیں, کہتے ہیں یار نہیں بھائی بھاڑ میں جائے, ہمیں ہماری چیزیں دو, وہ بھی ہاتھ میں نہیں آ رہی تو اور بھی کیا کہتے ہیں اس کو بھاڑ میں ڈالو, ہمیں اپنا کیس رپورٹ نہیں کرنا. اور اس کے بعد میں پھر کیا ہوتا ہے, تو یہ خود ساختہ ایک ہائر آفیشلز نے پھر یہ ایک چیز انٹروڈیوس کرا دی کہ ہاف فرائی فل فرائی. آئی ایکچولی لو دس. ہاں یار دیکھو, دیکھیں جو بات ہے وہ بات ہے. میری نظر میں اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں دکھتا, ٹھیک ہے. فار ایگزامپل اگر میرا فون چھنتا ہے تو میں جاؤں گا ان کو رپورٹ کروانے کے لیے. اب پولیس والوں نے پکڑ لیا لوگ اور بلایا مجھے کہ یار ہم نے کچھ بندے پکڑے ہیں, آپ شناخت کر لیں. ابے میں کیوں شناخت کروں گا یار, مجھے کتنا ڈر لگے گا. میں نے اس کو شناخت کر لیا اور میں نے بولا یہ ہے, تو مجھے تو سب سے بڑا ڈر یہ ہے کہ یار اس کو تو پتہ چل گیا ہے, اب اس نے میری اگر فیلڈنگ بٹوا دی تو میرے لیے تو پرابلم ہو جائے گا. اینڈ دین پھر اس کے بعد اگر یہ پکڑے جانے کے بعد بھی جب عدالت میں جاتے ہیں تو وہاں پر تو گواہ کوئی دے نہیں سکتا ان کی گواہی. کون دے گا, اتنی ہمت کس میں ہے؟ دیکھیے آپ نے جو بات کی ہے نا کہ یہ اچھا ہو رہا ہے, یعنی ایک یہ کبھی بھی حل نہیں ہوتا. ایکسٹرا جوڈیشل یہ جو ہوتی ہے نا ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ, یہ حل کبھی بھی نہیں ہوتا. اٹس اے ویری سیڈ تھنگ ایکچولی, دیٹ از ویری انفارچونیٹ. اب اس کے بہت سارے پہلو نکلتے ہیں, صحیح ہے نا. آپ کے پاس پاورٹی بہت بڑھ گئی ہے, انمپلائمنٹیشن بہت زیادہ ہے, لوگ نوکری نہیں ہے, کھانے کو نہیں. الٹیمیٹلی جی انہوں نے کرائے پہ اسلحہ لیا, کرائے پہ بائک لی, کام کیا, دن کی دہاڑی ماری, پیسے کمائے, لوٹ لاٹ کے پھر واپس چلے گئے. فری لانسرز گن بھی خریدنے کی ضرورت نہیں ہے, رینٹ پہ لے لیا آپ نے, کر لی. ایسے ہیں یہاں پہ مافیاز ہیں جو کہ گن رینٹ پہ دیتے ہیں. Oh my God. بات یہ ہے, اور اس میں کہیں کسی کے پاس پسٹل ہاتھ میں ہے تو پھر آپ کی اپنی پراپرٹی بن گئی. ملزم کو سے بول رہا ہوں میں, جو بھی جو کرمنلز ہوتے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ اس کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ آپ نے ٹھوکا پیٹی اسٹارٹ کیا اور کنٹرول ہونا شروع ہو گیا. بھائی آپ کتنے مار لیں گے, حل کیا ہے اس کے علاوہ؟ یہ ایک حل نہیں ہے اس کا. آپ کو میں بتا رہا ہوں نا کہ آپ فرنٹ پہ آپ ایک ہی جگہ دیکھ رہے ہیں, اس کو چاروں طرف سے دیکھنا پڑتا ہے بھائی.
جس کے اندر آئی ایم سوری انفارچونیٹ سب سے بڑا یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی سیریس نظر نہیں آ رہا. یار آپ بتا دیں 600 650 روپے ایک پولیس والا ہے, صحیح ہے نا, اور وہ بھی پھر کام کرنے میں بڑا وہ ہے موٹیویٹیڈ نظر آ رہا ہے جتنی اس کی موٹیویشن نظر آ رہی ہے. واٹ ڈو یو تھنک کیسے کنٹرول ہوگا؟ لیکن بات یہ ہے کہ جب وہ عدالت میں جاتا ہے تو وہ بندہ فار ایگزامپل بندہ عدالت میں جاتا ہے, ایسے بھی میں نے کیسز سنے کہ ملزم گیا عدالت میں اینڈ دین خبر آتی ہے کہ آلریڈی اس کے اوپر 5 مقدمات تھے. میں نے آپ کو بتایا یار وہ بیل آؤٹ ہوا ہے. ایسے یہ آلموسٹ ایک دن چھوڑ کے یا 4-5 دن چھوڑ کے ایسے کیسز رپورٹ ہو رہے ہوتے. فلاں نے پکڑے, اس کا کرائم ریکارڈ نکالا تو پتہ لگا جی 8 مقدمات تھے, 4 دفعہ جیل جا چکا ہے. ارے یار اور بیل آؤٹ ہوا ہے. بیل آؤٹ ہو گیا, کیسے بیل آؤٹ ہو گیا؟ تو یہی ایک پوائنٹ تو ہے نا, اس کے اوپر اس کا تو حل نکالنا پڑے گا, بہت ضروری ہے, لازمی حل نکالنا, کیونکہ اس کے ورنہ تو پھر وہی آتا ہے ہاف فرائی فل فرائی والا. پھر وہی ہوا نا کہ الٹیمیٹلی پھر ایک یہ نہیں ایک وہ ہو گئی, چلو یار پورا نہیں مارو, آدھا مار دو, ٹانگ پہ گولی مار دو. دس از ہاف فرائی, دس از ہاف فرائی اینڈ فل فرائی ختم. I am in favor of full fry to be honest. اب ہم بات کرتے ہیں گاڑیوں کی جو چوری ہوتی ہیں کراچی میں, بائکوں کی چوری ہوتی ہیں. اب بائکیں تو آئی تھنک سال میں ہزاروں بائکیں چوری ہوتی ہیں. یار ابھی تک کے جو اسٹارٹس ہیں اس کے مطابق میں آپ کو ایگزیکٹ, کیونکہ میرے سامنے پیپر نہیں ہے, لیکن کوئی تقریباً انیشیل 5 مہینوں میں کوئی تقریباً جو بائکیں چوری ہوئی تھیں, جو چوری الگ ہوئی تھی چھینی الگ تھیں, وہ کوئی مل ملا کے تقریباً 25-30 ہزار تھیں. بہت ہے یہ تو. اور اس کو مزید اب اس کے بعد میں 1-2 مہینہ میں نے 1-2 اور مہینے جو میرے ذہن میں تقریباً 10-12 ہزار اس کے بعد مزید ہیں. تو بائکیں یہاں پہ آلموسٹ بائی دی اینڈ آف دی ایئر وہ جو ہے نا وہ پہنچ جاتی ہیں 60-70 ہزار بائکیں. 60-70 ہزار. کچھ ریکور ہوتی ہیں لیکن ریکوری ریٹ اس لیول کا نہیں ہے جتنی چوری یا چھن رہی ہیں. ایک بات. دوسری بات یہی چیز اگر گاڑیوں میں آ جائیں تو گاڑیاں بھی ہزاروں میں جاتی ہیں, ٹھیک ہے 60-70 ہزار نہیں جاتی, وہ تقریباً 3,000 2,000 اس ٹائپ کی چلی جاتی ہیں, 4,000 5,000. تو ایگزیکٹ میں کوٹ نہیں کر سکتا, لیکن اس کے پراپر اسٹیٹس ہیں, وہ مور اور لیس اتنی ہی جاتی ہیں. گاڑیاں چھن جاتی ہیں. اور اس کے بعد میں اب پھر یہاں پر بات آ گئی, یہاں پہ گاڑی اسپیسیفکلی میں گاڑی چوری کرنے والوں کی بات کروں گا کہ وہاں پہ جو اس سے پہلے بھی بہت سارے لوگ پکڑے گئے اور وہ جاتے ہیں, پتہ نہیں ایک تو ہم نے رپورٹ بھی کیا تھا اس کو, ایک بزرگ تھے ان کو پکڑا گیا تھا, بارش تھے, وہ چل بھی صحیح تھے کہ موٹر سائیکل کھول کے لے جاتے تھے. اچھا. ہاں, اور بہت بار گرفتار بھی ہو چکے تھے, بیل پہ باہر آ جاتے تھے. تو یہ پراپر کام چل رہا ہے. بات یہ ہے بھائی کہ اس کے اندر اب ان کو سسٹم نہیں ہے آپ کے پاس. میرے پاس اور کوئی ورڈ نہیں ہے اس کے علاوہ. اینٹی وائلنٹ کرائم سیل, اینٹی وہیکل لفٹنگ سیل AVLC جو ہے وہ اس کے اوپر کام کر رہی ہے, لیکن آئی ایم سوری وہ بیچارے اپنے طور پہ کام کر رہے ہیں. سسٹم نہیں ہے بھائی, نظر نہیں آتا یہاں پہ کچھ بھی. آپ کے پاس اسٹیڈیم روڈ پہ واقع ایک گاڑی جو کہ ایک ہاسپٹل کے اندر پارکنگ میں کھڑی ہے, وہاں پہ ایک بندہ سکون سے آتا ہے, گاڑی کھول کے لے جاتا ہے, اسٹارٹ کر کے لے جاتا ہے. وہ بیچارے روتے ہوئے آتے ہیں, ان کی FIR وغیرہ لانچ کرواتے ہیں. تھوڑے دنوں میں ایک اور جگہ انہیں کے رشتہ داروں کی گاڑی چھنتی ہے, وہی بندہ وہی گاڑی بھی کھول کے چوری, چھنتی نہیں ہے, چوری ہو جاتی ہے, چوری ہو کر وہ بھی لے جاتے ہیں وہی. ابھی تک وہ بندہ پکڑا نہیں گیا آپ کے پاس. تو یہ ایک بہت سیریس ایشو ہے. ابھی تھوڑے دن آلموسٹ 2-3 دن ہر چھوڑ کے آ رہا ہوتا ہے. ابھی ایک کہا تھا کہ یار ایک دوست کی کرولا تھی, اس نے گھر کے نیچے کھڑی کی تھی, صبح غائب ہو گئی. گاڑیاں چوری کچھ حد تک یہاں سے مل جاتی ہیں, یہاں پہ چلی جاتی ہیں, باقی یہ ساری کی ساری آپ کے انٹیریئر پاکستان میں پورے کی پورے چلی جاتی ہیں. انٹیریئر پاکستان پورے پاکستان کے اندر چلی. جی جی. اچھا. گاڑی یہاں سے کچے کے رستوں میں اترتی ہیں. آپ کے پاس ایگزٹس شہر کے بہت سارے ہیں, ٹھیک ہے, جو کہ کچے ایگزٹس بھی ہیں. انفارچونیٹلی وہاں پہ جن کا کام ہے جو وہاں پہ کھڑے ہوں, لا انفورسرز ہمارے جس کے اندر پولیس بھی شامل ہے, وہ وہاں پہ نہیں ہوتے. صحیح ہے جی, وہ نہیں ہوتے. وہاں سے وہ کچے کے راستے ہیں نا, تبھی تو نکل رہی ہیں گاڑیاں, وہ چلی جاتی ہیں, کھل کھلا کے بک جاتی ہیں. ملک سے باہر جاتی ہوں گی کیا؟ ملک سے باہر کیا جائیں گی, یہاں پہ تو ویسے باہر کی چلی ہوئی گاڑیاں ادھر آ رہی ہوتی ہیں, نان کسٹم پیڈ. تو وہ یہاں پہ جا کے کھل کھلا کے بک جاتی. یا چوری کی گاڑیاں انٹیریئر میں کچے کے علاقوں میں, مختلف کچے کے جو ایریاز ہیں جہاں پہ اتنا زیادہ پولیس کا انفلوئنس نہیں ہے, وہاں چل رہی ہوتی ہیں. کون بولے گا اس کو؟ اس کے اوپر بھی ماننے کی بات ہے, اس کے اوپر کوئی جو ایکشن ہمیں لوگ لیتے ہیں, صحیح ہے, کام کرتے ہیں, مسئلہ نہیں, وہ منع نہیں کر رہا, لیکن وہی والی بات کہ یہ کرائم کا ریٹ بہت زیادہ ہائی ہے. اور یہ بھی کوئی پراپر آرگنائزڈ گروپس ہوتے ہیں, یہ ایک نہیں کئی گروپس ہیں, یہ ایک نہیں کئی گروپس ہیں, بہت سارے, بہت بار گروپس بسٹ کیے جاتے ہیں, لیکن وہ پروسیکیوشن سے کمزور ہے, یا چالان کمزور ہوتا ہے, یا کیا ہوتا ہے, وہ سارے بیل آؤٹ ہو کے باہر آ جاتے ہیں, پھر دوبارہ سے وہی کام شروع کر دیتے ہیں. یار یہ کیا چکر ہے. تو یہ ایک بڑا واقعی میں بتا رہا ہوں نا, ہمارے یہاں ایک اس پہ حل نہیں ہے. آپ اگر ایک چیز اٹھانے جاؤ گے تو پیچھے 4 چیزیں نکل آتی ہیں. پھر تو
पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती बहुत देखिए, सारी काम चीज़ों के पुलिस का अंदर. है, काम पुलिस का है, इस पे आप ये नहीं कह सकते नहीं कर सकती, काम पुलिस का है, हाँ. सही है. लेकिन जो मुझे नज़र आता है उसके अंदर पुलिस के साथ मिलना पड़ेगा और एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी डिज़ाइन करनी पड़ेगी जिसके अंदर पुलिस को भी स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, लोगों की नफरी बढ़ानी पड़ेगी. जो पुलिस के गम हैं उनको हाईलाइट ज़रूर करूँगा. जो हमारे जो पुलिस वाले जानने वाले होते हैं वो अपने जो गम ऑफ द रिकॉर्ड रो रहे होते हैं, तो वो अपनी जगह है कि नफरी बहुत कम है. जैसे बताया 600 लोगों पे एक आदमी है, नफरी की बहुत कमी है, वो बात मानते हैं. लेकिन फिर उसके बाद में खाली यही नहीं है ना, आपको स्टेट को भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा, ये नज़र नहीं आता. आई एम सॉरी. अब हम बात करते हैं ड्रग कार्टेल्स की. क्या ये कराची जैसे शहर में एग्जिस्ट करते हैं? वे तो खैर हर जगह करते हैं, पूरे हर पाकिस्तान जगह में करते हैं, मतलब हर पूरे दुनिया में ही करते हैं. आपका कोई एक्सपीरियंस रहा है? देखिए, ड्रग्स वाले आपके पास, खैर जो बात मानने की है वो है बहुत सारे लेवल, बहुत हायर लेवल पे पुलिस भी इसके ऊपर कार्रवाई करती है. आए दिन पकड़ पकड़ के दिखा रहे होते हैं, प्रेस रिलीजेस उनकी आ रही होती हैं. लेकिन ड्रग कार्टेल्स यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, ड्रग पैडलर्स बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट हैं यहाँ पे. आते हैं जो वो छोटे लेवल के नशे, ये तो देखें अपनी जगह है. आपको रोडों पे भी, ब्रिजेस के नीचे भी इस टाइप की हेरोइन टाइप के आइटम, ये सारी की सारी चीज़ें मिल जाती हैं, बिक रही होती हैं यहाँ पे. अब कोई डालता है, हाथ डालते हैं, वो जिनसे कोई अच्छे घर का बच्चा भी ले जाता है, वो ले जाता है, वो आते हैं, भाग जाते हैं. लेकिन इसके अंदर मैं फिर कहूँगा अगर किसी एरिया में चल रही है तो वहाँ की डेफिनेटली पुलिस का इन्वॉल्वमेंट होता है, क्योंकि ये एक बड़ा ऑर्गेनाइज क्राइम है ना, ये इसको ये छुप नहीं सकता. ये ऐसा हो नहीं सकता कि पुलिस की इन्वॉल्वमेंट ना हो और कोई अपनी ऐसी दुकान चमका रहा हो. उसमें पुलिस का इन्वॉल्वमेंट लाजमी होता है. जो पुलिस वाला इन्वॉल्व नहीं होता उनको पकड़ लेता है, काम रुक जाता है थोड़े दिनों के लिए, फिर चलना शुरू हो जाता है थोड़े दिनों के लिए. क्योंकि यहाँ पे मसला ये है ना कि यहाँ पे कोई, अगर आप जो सबसे बेसिक लेवल पे की जो पुलिस है वो SHO होता है, सही है, आपको वही टिकने नहीं देते एक दो जगह पे, वो हट जाता है, दूसरा आ जाता है, उसको अपना घर सीधा करना होता है, वो अपना काम स्टार्ट करता है. तो ये एक अनफॉर्चुनेट है, और जब तक इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा काम नहीं चल सकता, भी चलता है. लेकिन ये तो हो गया छोटे लेवल के, मतलब जो सतही लेवल के जो लोग होते हैं ना, वो हीरोइन या वो जो चर्च वगैरह इस टाइप के. लेकिन एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है विच इज़ कॉल्ड आइस. हाँ, क्रिस्टल मैथ उसी के ऊपर आ रहा था भाई. ओह माय गॉड, बहुत खतरनाक है यार वो तो. ये एक बहुत बुरा है, और ये कुछ जगहों पे रिपोर्ट भी ऐसा हुआ है कि कुछ ऐसे पकड़े गए थे, ऐसे पैडलर्स पकड़े गए थे, जो कि ऐसे सप्लायर्स पकड़े गए थे जो कि यूनिवर्सिटी में बच्चों को जो आइस दे रहे थे, उनको आइस वगैरह देते, स्पेशली. अच्छा, आइस और इस तरह के ड्रग्स जो है ना, इस तरह के ड्रग्स का प्रॉब्लम ये है कि ये जो है ना, ये लो कैटेगरी ड्रग्स नहीं है, ठीक है, ये बड़े ख़तरनाक किस्म के ड्रग्स हैं. और पूरी एक सीरीज़ है ब्रेकिंग बैड के नाम से, आपने नाम सुना होगा. मतलब वो देखने के बाद तो मैंने ज़िंदगी में फ़ैसला कर लिया है कि यार ये तो बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है, इसके ख़िलाफ़ तो जंग करनी है. सही बात. क्योंकि वो एक बार पी लिया किसी ने और उसके बाद वो एडिक्शन होना शुरू हो जाती है, एंड देन फिर इवेंचुअली इट किल्स यू. और ऐसा है इस शहर के अंदर, इस मुल्क के अंदर, हर शहर में छोटी जगहों पर इतने सस्ते दामों में ये नशा मिल रहा होता है और ये मार रहा है बहुत सारे लोगों को. देखिए, इस मैटर को, ड्रग्स को, मैं अपनी जगह की बात करूँगा, अपने शहर अपने मुल्क की बात करूँगा, जहाँ जितना सीरियस लेना चाहिए नहीं लिया गया है, ये मैं बोलूँगा. अनफॉर्चुनेटली ये बोलना पड़ा कि यहाँ पे इस, क्योंकि इतना बड़ा मसला नहीं है. टेररिज्म से पहले सबसे बड़ा ही दुनिया का मसला ड्रग्स थी. ये तो बाद में 20 साल हो गए ना, टेररिज्म एक बड़ा वो बन गया, धमाके होने शुरू हो गए, एक बहुत बड़ा इशू बन गया था. लेकिन उससे पहले यही माफिया था भाई, जिसने बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया परेशान थी. से नो टू ड्रग्स, फुल नारे इसके लगते होते थे. लेकिन इसके ऊपर मैं जो समझता हूँ, जो मुझे नज़र आया, इसके ऊपर काम होता है छोटे लेवल पे, सतही लेवल पे काम होता है, किसी बड़े लेवल पे कभी काम नहीं हुआ. उसका शायद ये रीज़न भी हो सकता है कि यार ये इतना बड़ा मसला नहीं है, शायद उनके लिए मसले जो हैं सैकड़ों किस्म के हमारे मसले हैं. हमारे तो मसले बहुत सारे हैं ना, प्रॉब्लम ये. अच्छा, एक कब्ज़ा माफिया भी होता है, बहुत होता है. अब मैं अपना एक ना आपको किस्सा सुनाता है. हमारी एक प्रॉपर्टी है यहाँ पर ना, मेहरान टाउन में. सो हुआ ये कि हमने जब उसको बिल्ड करने का सोचा, सो हमने वो ख़रीदी प्रॉपर्टी. अब वो खाली प्लॉट था. अब हमने जब वो ख़रीदी और उसके बाद जो है पापा ने बोला कि यार देखने चलते हैं, तो मैं दिखाता हूँ. मैं जब गया तो वहाँ पर जो है वो दीवारें बन रही थी, ठीक है, और ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, आज से 4 साल पुरानी बात है एग्जैक्टली. तो उसके बाद जो है वहाँ पर दीवारें बन रही थी और हमारे साथ जो है वो स्टेट एजेंट भी मौजूद था. तो मैंने बोला अंकल ये क्या है, ये दीवारें बन रही हैं. वो अंकल तो परेशान, वो कह रहे हैं ये क्या हो रहा है. वो आए, अंकल ने दीवारें गिराई क्योंकि वो बना रहे थे और सारी ना कच्ची दीवारें थी उस वक्त. हमने फिर क्या किया, मैं भी चढ़ गया और मैंने 400 गज का वो प्लॉट है, सारी दीवारें गिरा दी हम सब ने, 4-5 लोगों ने मिलकर. और उसी वक्त एक जो है करोला आती है,
اس میں سے ایک جو ہے سائی وڈیرے نکلتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بابا کون ہو تم. میں آ گیا کیونکہ میں جذباتی تھا کافی زیادہ. پاپا نے مجھے بولا کہ بھائی انسان بنو, یہ کورنگی کا علاقہ ہے, ٹھیک ہے, یہاں جذبات نہیں چلتے, کچھ نہیں پتا سامنے والے کے پاس کیا ہو تو آرام سے بات کرنی ہے. اس نے بولا بھائی یہ میری زمین ہے. ارے بھائی غصہ انتہا مجھے کہ یار یہ کیا بکواس کر رہا ہے, یہ میری زمین ہے. اور اسٹیمپ پیپر کو اس نے دکھایا, کہہ رہے یہ رہے کاغذات. میں نے بولا یہ کیا چکر ہے. تھانے میں گئے, کورنگی تھانے میں. وہاں پر جو ہے وہ تو پولیس جو ہے ہماری بات سنی بڑی تمیز کے ساتھ, اور اس کے بعد انہوں نے اس بندے کو بتایا. اس نے بولا بھائی یہ بھی تو دعویٰ کر رہا ہے اس چیز کا, تو یہ تو جھوٹ نہیں بول رہا, ہمیں کیا پتا آپ دونوں میں سے کون جھوٹ بول رہا. میں نے بولا اس بندے نے تو پورا کا پورا قبلہ موڑ لیا, یہ تو عجیب طرح کا چل رہا ہے. تو کیا ہوا, انفارچونیٹلی پیسے دینے پڑے اور وہ جگہ ہمیں فوراً 2-3 دن کے اندر ہم نے اس کا قبضہ واپس لے لیا. ہماری اپنی جگہ تھی یار. تو پھر مجھے بعد میں بتایا ایک بندے نے کہ یار یہ تو تم بہت کنوں سے بچ گئے, کیونکہ اگر یہ دیواریں بن جاتی تو اندر یہ لوگ کسی نہ کسی بیکاری فیملی کو بٹھا دیتے قبضہ والے, اور پھر آپ کورٹ سے چھڑواتے پڑتے, پھر آپ کو 2-4 سال لگ جاتے. میں نے بولا کیا بات کر رہے ہو, ہاؤ ڈڈ دے نو یہ جو زمین تھی یہ 4-5 سال سے کھلی پڑی تھی ایسے ہی. ہاؤ ڈڈ دے نو کہ یہ جگہ بک گئی ہے. ان کو پتہ چلا کہ بکی اور اس کے 2 دن بعد انہوں نے بنانا شروع کر دی. تو اس کا مطلب یہ کہ ان کو ایسی مخبری, ان کو انفارمیشن مل رہی ہوتی ہے, ان کے پاس ڈیٹا موجود ہوتا ہے قبضہ والوں کے پاس. کیا یہ لوگ نیٹ ورک لے کے چل رہے ہیں, کون لوگ ہیں یہ. ہم نے تو بہت تمیز اور تہذیب کے ساتھ, بغیر کسی دھمکی کے, ہم تو شریف لوگ ہیں نا, بغیر کسی دھمکی کے, بغیر کسی پاور کے, بغیر کسی سورس کے ہم نے یہ کام کیا کہ بھائی یہ لیں آپ کو کیا چاہیے یار. اس نے بولا کہ بھائی ہمیں تو میرا جو اینٹیں لگی ہیں اس کے پیسے دو, اور پولیس نے بولا ہمیں یہ کرو. ہم نے بولا بھائی ہمیں جو ہے نا ہماری جگہ دلوا دو. تو یہ بڑا انفارچونیٹ سین ہوا تھا. سو کراچی جیسے شہر کے اندر قبضہ مافیا جیسے. دیکھیں قبضہ جو لینڈ ہوتی ہے, چاہے آپ نے خریدی ہوئی ہے, ہر لینڈ الٹیمیٹلی تو سرکاری ہوتی ہے نا. پھر آپ وہ خریدتے ہیں, وہ آپ کے نام پہ ایشو ہو جاتی ہے, آپ نے پیسے ادا کر کے لے لیے. کوئی بھی زمین پر قبضہ سرکاری جو ادارے ہوتے ہیں ان کے عملے کی انوالومنٹ کے بغیر نہیں ہو سکتا. یہ میں اتنی بات جانتا ہوں. اب اس کے اندر کسی بھی لیول کا, اس کے اندر ایک چھوٹا سا ایک پٹواری یا ایک مختار کار, یا آگے چلے جائیں اگر کوئی ضلع انتظامیہ کے آفیشلز ہیں, چاہے اس کے اندر کوئی اسسٹنٹ کمشنر ہو یا کوئی وہ ہو, کوئی بھی اونچے لیول کا ہو, پولیس ہو, ایس ایچ او ہو, کوئی بھی ہو, کوئی بھی سرکاری جو بھی ڈپارٹمنٹ ہے جو اس ایریا میں ہوتے, اس ایریا سے لگتے ہیں, یہ چاہے جس کی زمین ہو یا جو تھانے کا لیول ہو, اس کی انوالومنٹ کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا. قبضہ مافیا اپنی جگہ ہے, وہ تو بالکل, اس کا تو کام یہی ہے نا کہ جو زمین مل رہی ہے اس کے اوپر, اس کو خریدنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کے اوپر دیواریں کھینچیں, جو کیونکہ زمین تو آپ کہیں لے کے نہیں جا رہے نا, وہ تو وہیں پر ہی اپنی جگہ, اس کا خیال رکھا جا رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. اس زمین کی کسی نہ کسی رجسٹر میں انٹری ضرور ہے, ٹھیک ہے. یہاں پہ یہ بہت بڑا یہ کلچر موجود ہے بھائی. بہت سارے ایسے ایریاز ہیں, لوگوں کی کوئی زمین ہے, ان کو کوئی موروثی زمین ہے, کوئی پرانی ملی ہوئی ہے زمین, اور اس کے اوپر جس پورا قبضہ کر کے سوسائٹیاں بن گئی. وہ بندہ پیپر لے کے شہر میں ادھر سے ادھر گھومتا پھر رہا ہے. کیوں قبضہ نہیں لے سکا؟ کیونکہ اس کے پاس پیسے نہیں تھے. تو یا تو آپ جس طرح آپ لوگ جو آپ بتا رہے ہیں, اپنا قصہ بتا رہے ہیں کہ اپنی چیز حاصل کرنے کے لیے آپ پیسے خرچ کیے, پھر آپ کو اپنی جگہ مل گئی. اپنی چیز پہ قبضہ ہو جائے تو آپ بھی پیسے خرچ کریں, پھر آپ کو مل جائے گی وہ جگہ. کیا طریقہ ہے یہ ایک بہت بڑا, یہ میں کہتا ہوں, اس کو بے شک اس کو رپورٹ بھی کیا ہے بہت متعدد بار, اور یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے اس شہر کا, کہ اگر کیونکہ پراپرٹی کے جو ریٹس ہیں بہت زیادہ ہائی ہوتے چلے جا رہے ہیں, بہت زیادہ اوپر جا رہے ہیں. کسی کے لیے خریدنا, اپنا گھر بنانا آج کے شہر میں کوئی ایک آسان بات نہیں ہے. اپنا گھر آج کے دور میں اس شہر میں گھر بنانا آسان بات نہیں ہے. لوگ اپنی زندگی بھر کی جمع پونجیاں لگا کے بناتے ہیں, اور اس کے بعد میں اس قسم کے ان کے ساتھ چیٹ ہوتے ہیں. جب وہ اپنی, چاہے وہ اپارٹمنٹ کے لیول پہ ہوتا ہے, بہت دفعہ ایسی کیسز دیکھنے میں آئے کہ جی 2 فائلیں بنا کے 3 فائلیں بنا کے بیچی, بلڈر بھاگ گیا. لیکن پرابلم یہ کہ ان کی سنوائی نہیں ہوتی بھائی. کہیں وہ جائیں گے لوکل پولیس اسٹیشن, وہ بولے گا جی تو ہمارا کام نہیں ہے, آپ تو کے ڈی اے چلے جائیں. وہ کہیں گے کے ڈی اے ہمارا نہیں ہے, یہ تو آپ ایس بی سی اے چلے جائیں. اس کی ہر جگہ کھال اتر رہی ہوگی, کیونکہ پیسے اس کے بعد دینے کو ہوں گے نہیں, جو لگے تھے وہ لٹ گئے. تو کوئی بھی انوالومنٹ, جتنا میں نے دیکھا, یہ جو سرکاری اہلکار جب تک اس کے اندر انوالو نہیں ہوگا, قبضہ نہیں ہو سکتا. بڑا خطرناک سین ہے یار. یہ ایک میں نے بتایا نا کہ ہمارے پاس ایک مسئلہ نہیں ہے, اور سب سے بڑا انفارچونیٹ یہ ہے کہ جو جتنے بھی ایسے جو کرپٹ آفیشلز ہیں, کرپٹ افسران ہیں, جو کرپٹ جو عملہ ہے, ان کے خلاف کوئی کارروائی ہمارے یہاں نہیں ہوتی. یہ ایک پوائنٹ ہے, آپ ان کے خلاف کارروائی کیجیے بھائی. مطلب یہ کہ فار ایگزامپل دے رہا ہوں, نام نہیں لوں گا, ایک بلڈنگ ہے,
وہ इलीगल है, ठीक है, तो बिल्डिंग इलीगल है, उसके घर वालों को निकलवाया, बिल्डिंग गिरवा दी. अबे भाई उसके घर जो रह रहे थे बिल्डिंग में, उन्होंने पैसे देकर ख़रीदा था ना. बात ये है कि वो उस जगह पर बिल्डिंग बनी कैसे, उसके लिए जो पूरी करप्शन हुई है, वो जो इन्वॉल्व्ड लोग हैं, वो जो अफसरान इन्वॉल्व्ड हैं, उनके ख़िलाफ़ कभी कानूनी चारा जो होती नहीं है, और आम आवाम जो बेचारी पिसती है. कितना गलत सीन है यार यहाँ पे इस शहर में. यहाँ पे ये है बहुत ज़्यादा, जो ज़मीनों के इश्यूज़ हैं यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा है. लोग बेवकूफ़ बन जाते हैं, सही है ना. अच्छा, इसके अंदर देखिए लोगों की भी गलती है, ये वन साइडेड चीज़ नहीं है. पूरा गुजर नाला इंक्रोच हुआ था. अबे इंक्रोचमेंट तो अजाब है. सही है. अब सही है, लोगों के साथ गलत होता है, इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन आप तो गलत काम करने के लिए बैठे हो ना. आप जानते हुए एक आदमी गलत काम कर रहा है, मैं गलत काम अगर कर रहा हूँ, तो आपकी जिम्मेदारी है आप एटलीस्ट जांच तो करें. अगर आप 2 नंबर आदमी नहीं है, या अगर आप कोई चीटर आदमी नहीं है और आप जिंदगी भर की जमा पूंजी लगा रहे हैं, तो आप तो एटलीस्ट चेक तो करें एटलीस्ट इसको. आई एग्री विद दिस. ठीक है. लोग भी एक आंख बंद करते हैं, हाँ, क्योंकि उनको जब पता है इस जगह की ये वैल्यू नहीं है, आपको सस्ती मिल रही है भाई, सस्ती मिल रही होती है. आप एटलीस्ट ये तो चेक करो कि क्यों मिल रही है सस्ती. नहीं, उनको शायद पता भी होता, आई एम श्योर लोगों को पता बहुत होता. जगहों पे पता होने के बावजूद भी लोग कहते हैं ठीक है यार कर लो, पाकिस्तान है, चलता है यहाँ पर, चलो यार ये करो. सबसे गंदी बात है ये. हाँ. अरे हमारे मुल्क में तो सब होता है. क्यों भाई, क्यों होता है? हाँ, एंड देन फिर उसके बाद जब प्रॉब्लम आती फिर है, जब आपके खिलाफ कार्रवाई होती है, वो देखें, उनको मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, नहीं, वो तो हाँ. गलत है ही हैं. हाँ. वो अफसरान, वो माफिया जो लोगों को बेवकूफ़ बना के बेच रहे हैं, लेकिन इसके अंदर वो लोग भी गलत हैं. एक तो होता है कि बाकी में नहीं पता, वो एक अलग है, वो मासूम लोग हैं, ठीक है जी, उनकी गलती, उनको नहीं पता था, उनको चीट हो गया. लेकिन कुछ जगहें ऐसी होती है, मैं बता रहा हूँ, जैसे मैंने गुजर नाले की आपको मिसाल दी, इसी की तरह इसी के साथ साथ शहर में मुतादिद नाले ऐसे थे, बारिश हुई पूरा कराची डूब गया. हाँ. उसके बाद में एक एक्शन भी हुआ था, नाले वाले तोड़े भी थे, जितनी इंक्रोचमेंट्स वगैरह रिमूव की थी, प्रॉपर दुकानें बनी हुई है भाई. हाँ. अब कहते जी हम तो गरीब हैं, हम गरीब कहाँ जाए. अरे भाई गरीब हैं ठीक है, लेकिन आप ये भी तो देखें, आपने तो गलत ही काम किया है. हाँ. आपने अपने पैसे डुबो दिए. अगर आप गरीब हैं, आपने अपने पैसे डुबो दिए, गलत हुआ आपके साथ, ठीक है, अच्छा नहीं हुआ, लेकिन ये भी लोगों को भी ये चीज़ देखनी चाहिए कि आप गलत तरफ मत जाओ. पगड़ी पे घर ले लिया, पगड़ी पे दुकान ले ली, क्या तरीका है वो यार. कोर्ट की तरफ से ख़त्म हो गई सारी की सारी. हाँ. अब वो अगला के आपको निकालेगा, तो अब चले, वो तो एक अलग बहस है, वो एक अलग सब्जेक्ट है. लेकिन इसके ऊपर जो ये लोग बेवकूफ़ बनते हैं, भाई थोड़ी सी मालूमात कर लो यार, ज़रूरी है. और देखिए मैं ये नहीं मानता कि कोई मालूमात करने जाए और उसको तफसीलात नहीं मिले. ये शहर का एक ऐसा नेटवर्क है भाई, जो आप भी देखते होंगे. आप किसी बंदे को पकड़ लें, आप इनको बोलें कुछ बोलें, इनका भी 4 जगहों पे फ़ोन घुमाएंगे, 5 कोई जानने वाला, उस काम से रिलेटेड उसका कोई जानने वाला होगा, ऐसा है. पता लग जाता है. हाँ, पता लग जाता है. रास्ते बन जाते हैं. ये तो मैंने शहर की डायनामिक्स देखी, ये है, नेटवर्किंग बड़ी स्ट्रांग है यहाँ पे. लेकिन आप एटलीस्ट ये मालूम कर लें भाई, क्यों अपनी जमा पूंजी को आग लगाने पे तुले हुए हो. बाकी वो तो गलत हैं, ये तो उनके खिलाफ तो कोई सवाल जवाब नहीं हो रहा, जो ये काम कर रहे हैं, या जो अफसरान उसमें शामिल हैं, जो मुख्तलिफ इदारों के महकमात के जो ऑफिशियल्स इसमें शामिल हैं, वो तो कर ही रहे हैं भाई. उनके खिलाफ कोई सवाल जवाब नहीं है, ना कोई पूछ रहा है, ना उनको पकड़ के लटका रहा है. मैं तो इसमें बात भी नहीं कर सकता इतना कोई, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, मैं तो 30 साल का हूँ, मेरा एक एक्सपीरियंस है यहाँ पे कि बहुत सारे इदारों में मेरा जाना हुआ है, और वहाँ पर प्रॉपर सिस्टम बना हुआ है रिश्वत का. अबे भाई इसको तो ख़त्म. हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेट ये है कि अगर आप कोई अपना सीधा काम, कोई अल्लाह का बंदा गलती से कोई एक ईमानदार अफसर आपको मिल जाए और वो आपका काम कर दे, आप लाजमी जेब में हाथ डाल के उसे मिठाई के पैसे देते हैं. ये हमारे यहाँ का कल्चर बन गया भाई. उसने जो काम किया उसे उसकी सैलरी मिल रही है, ही इज गेटिंग पेड फॉर दैट, ठीक है. आप उसकी ये आप यार हम खुशी से दे रहे हैं, उसको पता है वो दे रहा ही रिश्वत है, सही है. लेकिन अब हमारे यहाँ का माइंड सेट बन गया है कि अगर किसी ने आपका काम कर दिया तो भैया मिठाई तो देनी है. मैं आपको मिठाई की सूरत में मिठाई का डब्बा नहीं देना है, आपने पैसे ही देने. हाँ, गलत बात है ये, जो कि रिश्वत तो है ना बहरहाल. तो ये अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये एक ऐसा ट्रेंड बन चुका है भाई. अगर किसी ने, अब जैसे कि कहते हैं भाई, मैं बड़ी हैरानकुन बात आती है सामने, यार पुलिस ने बंदा पकड़ लिया. आप सोचिए, ये एक छोटी सी बात है, पुलिस ने बंदा, तो पुलिस का काम क्या है? बंदा पकड़ने का काम है ना भाई. हम उस पर ऐसे ढोल ताशे बजा रहे होते, बंदा पकड़ लिया भाई, कुछ कारण अगर बंदा पकड़ लिया. आप भाई उनका काम है यार ये. जिस आदमी का जो काम है, अब ये हाल आ गया है कि जो आदमी, मतलब डॉक्टर ने ऑपरेशन कर दिया, डॉक्टर ने अगर ऑपरेशन कर दिया, वाह साहब ऑपरेशन कर दिया, ये मतलब इनका काम नहीं था करना, इंजीनियरिंग करते ज़्यादा बेहतर था. ये वाला हाल हुआ है. तो ये एक हमारे यहाँ एक, और यार देखें साफ बात है, अब
کڑوی بات ہے لیکن انفارچونیٹ یہ کہ ہمارے لوگ اب ہم بھی انہیں خراب لوگوں میں سے ایک ہیں. کیسے؟ ہم بھی سیدھے رستے کو پکڑتے ہی نہیں ہیں. ڈونٹ گیٹ می رانگ, لیکن آپ نے جو ابھی اپنا قصہ بتایا, آپ نے اپنی معصومیت بتائی, آپ کو بھی رشوت دینی پڑی. لیکن بات یہ تو ہم وکٹم بلیمنگ تو کر ہی نہیں سکتے. میں آپ کو وہ نہیں کر رہا, میں وکٹم بلیمنگ نہیں کر رہا ہوں, لیکن ایک یہ ہمارے یہاں بن گیا ہے. آپ اچھا دوسری بات ایک یہ بھی ہے, میں یہ اوور آل مطلب یہ میں اس کو اب کسی بھی لیول پہ ڈیفینڈ نہیں کر رہا ہوں. مسئلہ یہ آپ دینے سے منع کریں گے, یہ بولیں گے یار بے وقوف سے دے دیتے بھائی جان چھوٹ جاتی. تو آپ کو جو موٹیویٹ کرنے والا ہے وہی آپ کو جو آپ کو سمجھانے والا ہے, وہ آپ کا اگلا جو آپ کا ساتھی ہے جو آپ سے لوئل ہے, وہ آپ کو موٹیویٹ کرے گا صاحب دے کے جان چھوڑا یار ختم کرو. تو یہ ایک بات ہے. آپ ہمارے یہاں اوور آل مائنڈ سیٹ یہ بن گیا ہے ایسے ہی پیسے دو جان چھوڑا ختم کرو. فائٹ تو کرنے کی کوئی سوچتا ہی نہیں ہے. اب ہر کوئی اپنی اپنی کلیئر کرتا ہے اور آگے بڑھتا ہے. آپ بالکل صحیح کر رہے ہیں. بڑا رسکی سچویشن ہے اور اس کے لیے بڑا جگرا چاہیے کہ آپ جو ہے اسٹینڈ لیں ایک ایسی سچویشن پہ کہ جو آپ کو لگتا ہے کہ یار بالکل ٹھیک ہے. اب دیکھیے اس کے اندر ایک میں چیز کو کچھ اس سے نقصانات بھی ہیں کیونکہ غلط خبریں بہت, سوشل میڈیا کی بات کروں گا, سوشل میڈیا پہ ہوتا ہے کچھ غلط خبریں, کچھ اور چیزیں وائرل کچھ اور ہو جاتا ہے. جیسے کہ ابھی تھوڑے دنوں پہلے میں نے ایک چھوٹی سی خبر میں رپورٹ کی تھی. ایک خبر وائرل ہو گئی تھی کورنگی میں ایک فیکٹری کی, صحیح ہے نا. ہاں 2 دن کے بعد میں اس کی ایک خاتون کی لاش بھی آ گئی. یار وہ تو بڑا عجیب سین تھا. وہ کوئی عجیب سین نہیں تھا, ہے نا, کوئی عجیب سین نہیں تھا. یہ ہوا کیا تھا بھائی؟ وہ جو افواہ اڑی تھی فیکٹری سے متعلق وہ غلط خبر تھی. آرٹسٹک ملینڈر تھی. میں بڑا کلیئر کر دیتا ہوں, میں نہ کروں گا نام مینشن کیونکہ میں بھی بڑا کنسرن تھا اس حوالے سے اور میں نے سوشل میڈیا پہ بات کی تھی کہ کیا ہے ان کا ایسا کچھ بھی نہیں تھا ان کے ساتھ. اچھا ہوتا یہ ہے ہمارے یہاں ایک سسٹم ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا بڑا کیس ہوتا ہے نا تو لوگ اس کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیے جس وقت یہ ایشو ہوا تھا ہم نے تو ڈے 1 سے اس کو انویسٹیگیٹ کرا تھا, جا کر چیک کیا تھا. تو ادھر جو اس وقت یہ اتنی زیادہ چیز وائرل بھی نہیں ہوئی تھی, تو آٹومیٹکلی پولیس نے پورے ایک انکوائری کنڈکٹ کروا دی. بولا کہ جو بات ہے وہ پولیس کو میں کریڈٹ دیتا ہوں اس بات کا, اس نے فوری طور پہ ایک انکوائری کنڈکٹ کروائی, پورا اس جگہ اس بات کو کلیئر کر دیا. ہمیں اچھی لگتی ہے نا کانسپریسی تھیوریز بھی. پرابلم یہ ہے اس کے بعد میں انفارچونیٹ کیا ہوا 2 دن بعد. اب یہ دیکھیے یہ بات یہ جو ایسے یہ بھی ایک مافیا ہی بولوں گا بھائی میں اس کو. آپ کا کام ہے سینسیشنلزم پھیلانے کی, آپ کو بس پھیلا دو بس. ہاں اس کے بعد میں 2 دن سارے کے سارے پبلشرز ہیں اسی جگہ سے 17 کلومیٹر دور ایک اور تھانے کی حدود میں کورنگی کا ایریا تھا, وہاں سے خاتون کی لاش ملتی ہے. شی واز ڈرگ ایڈکٹ. تو وہ ملتی ہے گراؤنڈ سے. آپ نے وہ تصویر لگائی. اچھا وہ ان کی تھی کسی اور کی تھی جناب, وہ دوسری خاتون. اچھا وہ تصویر لگائی. اب وہ چھپا کا جو بندہ پیچھے کھڑا ہوا تھا اس میں. ہاں تو وہ میرے پاس میں بیٹھا ہوا, میرے پاس ایک آتا ہے واٹس ایپ, ہم چیک کرتے ہیں, وہ بڑا لکھا ہوا ہے جی فلانی جگہ پہ یہ ہو گیا اور یہ وہ خاتون ہے. وہ کنیکٹ کر دیا, اس سے کنیکٹ کر دیا. غلط ہے. ڈیفینیٹلی آگ تو لگ جانی ہے. اس کو جو انویسٹیگیٹ کیا پتہ لگا وہ خاتون تو ڈرگ ایڈکٹ تھی. وہ اور اس کا شوہر دونوں اس گراؤنڈ میں رہتے تھے. پھر اس خاتون کو بیک لوپ کیا, اس کے پیرنٹس تک پہنچا تو انہوں نے بتایا کہ اس کے بیچاری کے جو یہ وہ ڈرگ ایڈکٹ تھی اور اس کے جو کڈنیز بھی تھی وہ بھی فیل تھی. ڈاکٹرز نے تھوڑا ٹائم دیا ہوا تھا, ان کا انتقال ہو گیا. ذیشان بھائی پوائنٹ یہ ہے کہ ریپ از ناٹ اے جوک. ہمارے یہاں ایک صرف اور صرف کیا ہے جو پبلشرز ہیں کچھ ایسے کہ یار ہماری اسٹوری نکلے گی اور پھر جو ہے 4-5 ہزار شیئرز آ جائیں گے, اتنے ویوز آ جائیں گے, ریچ آ جائے گی. دیکھیے تو ہماری جو ہے نا یہ واہ واہ ہو جائے گی تھوڑی سی. لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے. ظلم ہے یار, یہ شیطانی ہے. یہ آپ مجھے یہ شرارت جو کرتے ہیں کچھ ہزار ویوز لینے کے لیے یا کچھ پیسے اس کے اوپر بن جائیں گے. آپ جو یہ غلط خبر جو یہ وائرل کر رہے ہیں یہ کیا صحیح حرکت ہے؟ آپ الزام لگا رہے ہیں نا. اس میں شہر میں جو اثرات ہوں گے, اب آپ مجھے خود بتائیے. اینڈ دین ایک بات فیکٹ ہے کہ فیکٹری میں کام کرنے والے لوگ تو ٹراماٹائز ہو گئے نا. وہ لڑکیاں عجیب ٹینشن میں گھوم رہی ہے کہ یہ فلانی جگہ تو یہ کام ہو گیا, ہم تو فیکٹری میں نوکریاں کرتے ہیں. وہ بھائی خدا کو مانو یار, اتنی بڑی فیکٹری ہے, اس میں اگر ایسا ہو گیا تو تمام لڑکیاں جو ہے, میں تو خالی وہی نہیں اور بھی بہت ساری فیکٹریز ہیں. ہمارے تو کچھ بھی کر کے نام لے کے الزام لگا دو, صحیح ہے نا. اب وہ ایک ایشو الگ نکلا تھا کہ اس فیکٹری کو ڈیفیم کرنے کی کوشش کر رہے تھے ان کے خلاف. پھر وہ فیکٹری نے بھی اس کے خلاف کارروائی کی جنہوں نے یہ خبر اور اتنی کلیئر نیوز تھی. اور اتنے میرے پاس تو انسٹاگرام پہ ایسے میسیج آ رہے تھے. ذیشان بھائی آپ کی سوچ ہے, میرے پاس بچوں کے میسیج آ رہے ہیں, دانیال بھائی میرا کزن کام کرتا ہے, میری کزن کام کرتی ہے, وہ بتا رہی کیسا ہوا ہے. ہمارے یہاں یہ ہے اپارچونیٹی, وہ ہوتا ہے نا کہ میرے ایک انکل ماموں کے دوست سے انہوں نے چڑیل دیکھی, وہ یونٹ 4 میں کام کرتا ہے اور وہ ایسا ہوا تھا. یہ ہوتا ہے, یہی باتیں جو نا گھومنی شروع. اتنے جھوٹ پھیلائے جاتے ہیں, کتنا جھوٹ ہے. کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ بھائی یہ چیک تو کر لو, تصدیق تو کر لو. کیا بات ہے. سوری لیکن یوزرس کے لیے بھی میری ایک ریکویسٹ ہے کہ بھائی آپ جو دیکھتے ہیں, میری بیگم مجھ سے لڑ گئی,
کہ دیکھو کتنا غلط ہوا. ارے میں نے کہا بھائی پورا دن میں اس پہ کام کر رہا تھا, یہ ہوا ہے. میں تو خاموش تھا 2 دن تک, کیونکہ میں اگر اس خبر کو ڈینائی کرتا تو ظاہر سی بات ایک بیک لیش ملتا, لوگ گالیاں دیتے ہیں, تجھے شرم نہیں آ رہی ہے. تصدیق نہیں کر رہا کوئی کہ بھائی اگر ایک آدمی تو بیک لیش ہوگا, خود گالیاں دو, تھوڑا سا ویٹ کر لو یار. ارے بھائی رک جاؤ یار, وہ کیا بول رہا ہے اس کی سن تو لو, گالیاں دے دو. نہیں کوئی, یہ غلط بات. یہ میں ان سارے لوگ آپ کے اس کے تھرو بھی بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں, ہزاروں لاکھوں لوگ آپ کو وہ دیکھتے ہیں. یہ میسج کہ بھائی خدا کو مانیں, آپ یہ اتنی غلط چیزیں نہ وائرل کریں. غلط چیزیں وائرل ہوتی ہیں. میں ابھی ریسنٹلی آپ کو بڑے مزے کی بات بتاؤں, ایک بڑی خوفناک ویڈیو میرے سامنے آئی جس کے اندر ایک خاتون کا گردن کٹی ہوئی تھی, ٹھیک ہے. اب وہ جو اس کپڑے بھی تھے وہ لوکل شلوار قمیص پہنا ہوا تھا, اور وہ تصویر بھی تھی کہ یہ. اور آپ کو پتا ہے وہ خبر میرے پاس کیا آئی تھی, کراچی ایریا مینشن نہیں تھا, خبر یہ تھی کراچی کے علاقے میں باپ نے نہیں, ہاں باپ نے غیرت کے نام پہ بیٹی کو قتل کر دیا. آنر کلنگ, صحیح ہے. اب ہمارے تو ہاتھ پاؤں کھل گئے کیونکہ آنر کلنگ بہرحال اچھی چیز نہیں ہوتی, صحیح ہے. اب اس کو ہم نے چیک کرنا شروع کیا, وہ پتہ یہ لگا وہ دہلی کا واقعہ تھا بھائی. نو وے. جی ہاں, میں تو ابھی تک یہ سوچ رہا تھا کیسا ہوا. دہلی کا واقعہ تھا وہ بندہ بھی گرفتار ہو گیا, اس کا جو والد تھا, اس کا جو فادر تھا, صحیح ہے, اس کا بھی ویڈیو بیان بھی آ گیا, وہیں کے چینلز پہ رپورٹ ہوا ہے انڈیا کے. وہ واقعہ پاکستان کا تھا ہی نہیں, اور ہمارے اس کے پیچھے پتہ نہیں بدوائیں بھی ہو گئی, اس کے لیے پتہ نہیں کیا. ارے بھائی بات یہ ہے کہ اس سے پتہ ہے کس کا نقصان ہوتا ہے, عوام کا, ہمارا نقصان ہوتا ہے, ہماری مینٹل ہیلتھ خراب ہوتی ہے یار. ہم لوگ پریشان ہی رہتے ہیں, اور اسپیشلی ہم اپنی گھر کی خواتین کے حوالے سے پریشان رہتے ہیں, اور خواتین خود کافی زیادہ ٹرامیٹائز ہو جاتی ہے. تو آپ صحیح ہے, میں لیکن ہر کسی کو یہ میسج کنوے کروں گا, بھائی غلط خبر کو وائرل نہ کریں, تصدیق تو کر لیں, ویٹ فار دا ویریفیکیشن. صاف بات ہے. دیکھیں ایسی بات نہیں ہے, سوشل میڈیا سے میں 100% سوشل میڈیا غلط بالکل نہیں کہوں گا. نہیں, کیونکہ اسی سوشل میڈیا کے بہاف پہ آپ کو بہت ساری ایسی چیزیں بھی مل جاتی ہیں جو کہ ہوتا ہے نا بھائی, کوئی چیز رپورٹ نہیں آ رہی ہے, کوئی اتھارٹیز تک نہیں پہنچ رہی ہے, وہ آپ کے پاس سے دیکھیے وائرل ہو گئی, الٹیمیٹلی ہائر آف جو بہت زیادہ کوئی سیاستدان ہے یا جو بھی جو ملک کی جو ایگزیکٹوز ہیں وہ اس کے اوپر ایکشن لیتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ غلط ہوا ہے. جیسے نور مقدم کا کیس ہے, نور مقدم کیس ہو گیا, ایسے اور بھی بہت سارے ماضی میں کیسز ہوئے ہیں کہ چیز سوشل میڈیا سے وائرل ہوئی اور اس کے بعد میں وہ کیا سے کیا بن گئی, اینڈ دین پھر اس کے بعد کافی پریشر آیا, پریشر کریٹ ہوتا ہے, ایکشن ہوتا ہے اس کے اوپر. تو یہ اچھی چیز ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو یہ چیز ہوتی ہے کہ بھائی خدا کو مانے, کیا کر رہے ہیں آپ, تصدیق کریں پہلے, تصدیق ضرور کریں, ویٹ فار اٹ فرسٹ. اپنے ڈرائنگ روم بیڈ روم میں رات کو دیکھیے آپ نے ٹو بیڈ ٹھگ شیئر کر دی, اب ایسے شیئرنگ کرتے 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 وہ چیز کیا کی کیا بن جائے گی. صحیح بات ہے. اور نقصانات بھی ہوتے ہیں بہت جگہ پہ بھائی, جو کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہے ہوتے. یس. اچھا ایک اور کہانی ہے کہ فار ایگزامپل اگر میں یہاں پر آتا ہوں, سندھی مسلم کے سگنل پہ رکتا ہوں, تو ایک بھکاری آتا ہے مجھ سے بھیک مانگنے کے لیے, ٹھیک ہے, اور ایسا ہوتا ہے, ظاہر سی بات ہے, ہم لوگ تو روز نکلتے ہیں گھر سے باہر کام کے حوالے سے, اور روز ہم ایک ہی سگنل پہ رک رہے ہوتے ہیں. تو ہم نے نوٹس کیا ہوتا ہے کہ یار پورا سال ہو گیا ایک ہی بھکاری اپنی فیملی کے ساتھ, ایک نہیں مطلب 4-5 ایسے الگ الگ سگنلس پہ بھکاری ہیں جن کو میں روز دیکھتا ہوں کہ یار یہ روز ایک ہی جگہ پہ ہوتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ کہ اس سگنل پہ 4-5 قسم کے الگ الگ بھکاری ہیں, اور وہ بھکاری چینج نہیں ہوتے روز یار. مطلب بھکاری تو بھکاری ہوتا ہے, وہ ایک ہی جگہ پہ کیوں ہوتا ہے, پورے شہر میں مانگے, لیکن نہ کہیں کوئی اور آتا ہے اس جگہ پر اور ایک ہی طرح کا بھکاری ہے. سو یہ کیا نیٹ ورک ہے, کیا طریقہ ہے, کیا سسٹم ہے یار. ایک پھر وہی والی بات, اور بچے اتنے, عورتیں اتنی, اور چپک جاتے ہیں. اینڈ دین پھر اس کے اندر تو بہت ساری قسمیں آ جاتی ہیں. وہ تو ہم نے بڑی ویڈیوز بنائی ہیں کراچی وائنس کی کہ ٹائپس آف بیگرس کتنے ہیں, وہ تو ایک الگ فنی ہو جاتا ہے. لیکن آپ تھوڑی سیریس بات کرتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے کتنا, کیا یہ ایک آرگنائزڈ طریقے سے کام چل رہا ہے؟ بہت ہی آرگنائز مافیا ہے یہ بہت زیادہ. اگر آپ کسی کو فالو کر لیں کہ ہمارے یہاں پھر انفارچونیٹ یہ کہ ہم رک گئے, ہم نے نوٹس کیا یار یہ روز مجھے اس پہ ملتا ہے. کوئی آپ کو بابا جی اچھا بھی لگ جاتا ہے, روز میں اس کو 10 روپے دیتا ہوں, سویٹ لگا, اس کو میں تو 50 روپے دیتا ہوں, وہ دیکھ آپ نکل جاتے ہو. چھوٹے چھوٹے بچے روز آپ کے انگلش میں بھی باتیں کر رہے ہیں, ہاں وہ بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ جو ہے روز جا کر کے پیسے دے کے نکل جائے, روز آپ کو پتہ ہے کہ اس جگہ پر ہی آتا ہے, تھوڑے ٹائم میں وہی پہچان جاتا ہے آپ کو. آپ کسی دن پورا اس کو فالو کریں. شام میں ایک رکشہ آتا ہے, ایک ان کا ٹھیکیدار آتا ہے, وہ ان سب سے پیسے جمع کرتا ہے, ٹھیک ہے, ہم نے اس کو رپورٹ بھی کیا تھا. وہ آتا ہے ان سب سے پیسے جمع کرتا ہے, پھر ایک رکشہ آتا ہے جس پہ سارے سوار ہوتے ہیں, اور پھر اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں, انہوں نے ہائر کیا ہوا ہوتا ہے. صحیح ہے. ساتھ ہی ساتھ اب ایک نیا ٹرینڈ آ گیا ہے جو کہ میں تو اس کو بلیک میلنگ سمجھتا ہوں, کیونکہ گداگری اچھی چیز نہیں ہے, صحیح ہے نا. تو اس سے بہت درجے بہتر اچھا ہوا جس کے ہاتھ پاؤں بھی کٹے ہوئے اور وہ بیچارہ اس حالت میں محنت بھی کر رہا ہے. لوگ ہیں ایسے جو کرتے ہیں, اس شہر میں ہیں لوگ جو کہ رزق حلال کما رہے ہیں.
اس کے اندر ایک اور ڈرامہ شروع ہوا ہے کہ آپ کھڑے میں آپ کی گاڑی پہ کے فوراً وہ پانی مار دے گا فوراً کرنے کے لیے. ارے بھائی پھر آپ شور شرابہ کرتے ہیں, گالیاں بکتے ہیں, ہارن بجا رہے ہوتے ہیں, کیونکہ آپ کا ریئیکشن ہوتا ہے. تو یہ بھی بہت پراپر ڈیٹیل ایک مافیا ہے جو کہ ایک چھوڑ یہ اپنے میں ایک پراپر کیا کہتے ہیں کمپنی, ایک کمپنی بن گئی ہے, ایک پروفیشن بن گیا پراپر. دیٹس اے پروفیشن ناؤ. او مائی صحیح گاڈ. ہے. اب وہ کر کے اس کو وہ چلا رہے ہیں. میں بڑے مزے کا قصہ آپ سے شیئر کروں. میں بہت پرانی بات کر رہا ہوں. تو شارع فیصل پہ رات سے گزر رہا تھا. تو میں نے دیکھا ایک سڑک پہ وہ جو نہیں ہوتا سائیکل جو چلاتے ہیں یوں کر کے, اس کا آٹا گر گیا تھا اور وہ اتر نہیں پا رہا تھا. نہیں وہ اس کے لیے نہیں تھا. اچھا. ہم نے بائک روکی, میں اپنے دوست کے موٹر سائیکل پہ تھا, روکے یار اس کو بیچارے کو ہیلپ آؤٹ کر دوں کیونکہ وہ ڈسیبل باقی میں تھا, ٹانگ نہیں تھی, اور اس نے ہم سے کوئی پیسے ویسے نہیں مانگے. صحیح ہے. اس نے کر کے اس کو ہیلپ کر دی ہم نے کہ چلو یہ تو اللہ کا بندہ ہی نا, وہ سیدھا ہو گیا. اس نے بولا کہ بس کہنا ہے اگر آپ کی وہ مجھے اب سے میں پیسے نہیں مانگوں گا, مجھے جانا ہے ملیر, میں آپ کی بائک کا پیچھے کا وہ پکڑ لوں تو ایٹ لیسٹ یہ کہ آپ کی بائک چلتی رہے گی, آپ جتنا آگے تک جا رہے ہیں میں تھوڑا آگے تک چلا جاؤں گا. اچھا ہمیں ٹرک روڈ سے لیفٹ ٹرن ہونا تھا. ہم نے کہا ٹھیک ہے جی پکڑ لے بھائی. وہ ہمارے ساتھ چلا گیا. سر بہت بہت شکریہ, اللہ آپ کو اس کو بہت شکریہ. ٹھیک ہے, ہم لوگ بات کرتے ہیں, وہ بھول بھال گئے. اچھا اتفاق یہ وہ میرے خیال سے 1-1.5 ہفتے کے بعد میں ہمیں وہی ملا. صحیح ہے. ہم گزر رہے تھے اسی راستے سے, اتفاق آلموسٹ وہی ٹائم ہوگا. وہ گزرتا ہوا ایک آدمی ہمیں, صاحب خیریت سے. یہ بس اچھا واقعہ ہوتا ہے. وہی تھا 3 بھائیوں والی وہ جو ڈسیبل موٹر سائیکل ہوتی ہے نا, وہ میں نے کہا یہ کہاں سے ہے تیرے پاس؟ کہنا خرید لی. تیری سائیکل کہاں ہے؟ کہنا وہ میں پول سے باندھ کر آیا ہوں, اب گھر پہ موٹر سائیکل پہ جاتا ہوں, واپس آتا ہوں, بائک کھڑی کرتا ہوں, پھر سائیکل نکالتا ہوں, ایریا میں کام کرتا ہوں اپنا جو بھیک مانگتا ہوں, پھر واپس بائک پہ بیٹھتا ہوں, گھر چلا جاتا ہوں. ارے یار, تو اب یہ پراپر ایک پروفیشن بن گیا ہے ہمارے یہاں. اچھا بڑی اچھی بات ہے کہ اس نے اتنی آنیسٹی سے سچ بات بتائی, سچا آدمی تھا. صحیح ہے. وہ جو آپ آٹا گرنے پہ جب ہنس رہے تھے نا, وہ مجھے اندازہ ہے کس لیے, کیونکہ اکثر و بیشتر پھل بھی بڑے ہوتے ہیں, مٹکے گر گئے, مٹکے ٹوٹے ہوئے. اذلان شاہ نے تو بڑا ایکسپوز کیا ان کو. اچھا ہاں, تو بس وہ اور ایک وہ بھی ہوتا ہے سموسے والا, سموسے اپنے الٹ دیتے ہیں بھائی. وہ, آپ اس مٹکے گرا دیتے ہیں. ہاں اچھا, اسی حالت میں اگر کوئی کھانے والا جو تو اس کو بیچ بھی دیتا ہے وہ. ہاں یار, تو یہ ہمارے کی پراپر. بھائی میں پھر بتاؤں گا, اس پہ بھی کوئی ایکشن نہیں ہو رہا. تو اس کو کیوں نہیں کھاتی؟ یہ آسان نہیں ہے ختم کرنا؟ بہت آسان ہے, آپ کا کام کر سکتے ہیں اس کے اوپر, کیوں کریں. وی ہیو ادر تھنگس ٹو ڈو. کتنے زیادہ بھکاری کو ہینڈل نہیں ہو رہی ہیں, اتنے بھکاری ہو گئے ہیں کراچی میں یار. آپ کہیں باہر فیملی کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتے. نہیں کھا سکتے یار. مطلب آپ چار مینار پہ رکیں, میں تو حیران تھا, میں اپنی گاڑی میں بیٹھا اور میں لٹرلی ویٹ کر رہا تھا اس چیز کا کہ میں صرف ٹائپس دیکھنا چاہ رہا ہوں. ایک عورت آتی ہے بچے کے ساتھ, ایک بندہ آتا ہے بندر لے کر, ٹھیک ہے, ایک چچا آتے ہیں معذور, اور ایک بچہ آتا ہے اسٹارٹ اپ لے کر کہ بھائی میں اسپائڈر مین بیچ رہا ہوں. ابے بھائی پورا ایک الگ سسٹم. دیکھیے یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے. اس کی وجہ یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو اس کے اندر استعمال کر رہے ہوتے ہیں. اب گلشن چورنگی چلے جائے گا, جو پہلے گلشن چورنگی جب جو وہاں پہ یو ٹرن بنا ہوا ہے, آپ کونے میں دیکھیے ہمیشہ 2-4 بڑے کیوٹ سے بچے بےچارے فٹ پاتھ پہ سو رہے ہوتے ہیں. ہاں صحیح ہے. آپ روز گزریں, آپ کو گاڑی بچانی پڑتی ہے, اللہ نہ کرے کہیں فٹ پاتھ پہ چڑھ کے ان بچوں کو نہ کچھ ہو. بچے بےچارے معصوم سے بچے سو رہے ہوتے ہیں, بہت برے حال میں ہوتے ہیں وہ. آپ ان میں سے کسی ایک بچے کو گود لے کے گاڑی میں بٹھانے کی کوشش کر لیجیے, ادھر ادھر اس کو لوگ آ جائیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک پوائنٹ یہ دیکھنے. اچھا آپ کیا اور ہمارا بچہ 1.5 سال 2 سال کا ہوتا ہے, وہ آپ گود میں اگر لے لیں تو پورا دن گود میں لے گھومیں, وہ تو آپ کا جینا عذاب کر دے. ٹھیک ہے. یہ اتنے بڑے چھوٹے چھوٹے بچے دھوپ میں کیسے خاموشی سے سو رہے ہوتے ہیں. وہ ان کو ڈرگ کرتے ہیں بھائی, انہیں اوپیم کھلاتے ہیں, افیون جسے کہتے ہیں. وہ بچہ اس کے بعد میں نشے میں سو رہا ہوتا ہے, بچہ وہ سو رہا ہوتا ہے, اس کے بیاہ پہ وہ کما بھی رہے ہوتے ہیں. ایسا سین ہے یار. یہ بہت چائلڈ بروٹیلٹی بہت زیادہ ہے اس کے اندر بھائی. تو چائلڈ بروٹیلٹی والی بات کی ہم لوگوں نے. ایک ہے سیکس ٹریفکنگ اور ہیومن ٹریفکنگ, کیا وہ ایگزسٹ کرتی ہے پاکستان میں اور کراچی جیسے شہر میں؟ دیکھیے میں اس کو نہیں سمجھتا تھا. آپ کا ایکسپیرینس بھی تو میں بتا رہا ہوں, میں اس کو نہیں سمجھتا تھا. جس طرح اور لوگوں کو پتا تھی اس طرح میں بھی اتنا ہی سمجھتا تھا اس کو. لیکن ایک میں نے جس زمانے ہمارا پروگرام تھا جسے میں نے بتایا GFIR, ہم نے اس کے لیے ایک اسٹوری کی تھی. ایک وکٹم ملا تھا ہم کو جو کہ وہ اس کو ٹریفک ہوا تھا وہ, اور وہ وہاں سے اسمگل ہوا تھا بندہ, اور پھر وہ ایران کی سپریم کورٹ نے اس کو ڈیپورٹ کیا تھا پاکستان. تو ہی ہیڈ پولیو پرابلم. تو اس نے اپنی پوری کہانی بتائی تھی. تو ہمارے وہ کہتے ہیں, میں اچھا اس کی ہمت تھی, میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں اس آدمی کو. اس نے آ کے بولا کہ جی ان لوگوں کے یار یہ بڑا غلط کام کرتے ہیں, یہ لوگ کہتے ہی ہیں کہ ہم آپ کو بھیجیں گے یورپ,
او لیکن مجھے تو بیچ میں اتار دیا اور مجھے وہاں پہ انہوں نے بیچ دیا, مجھ سے بھیک منگوا رہے تھے. بیچ دیا. ہاں, تو انہوں نے بولا ٹھیک ہے جی. اب ہم نے جس زمانے میں آپ کو بتایا تھا کہ ہم اسپائی کیمرہ اس کے اوپر کرتے تھے, تو اس کو ہم نے پراپر رپورٹ بھی کیا تھا. رپورٹ کرنے کے بعد میں کمپلین بھی اس کی کروائی تھی. اس زمانے میں ایف آئی اے نے اس کے اوپر ایکشن بھی لیا تھا. اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سیل نے اس کے اوپر کارروائی بھی کی تھی. اس وقت معظم جہاں انصاری ہوتے تھے ڈائریکٹر ایف آئی اے, تو انہوں نے اس کے اوپر ایکشن بھی لیا تھا. آپ یقین کریں, آپ کے اور میرے بیچ کے جو لوگ ہوتے ہیں, اس زمانے میں کراچی یونیورسٹی کے سامنے اتنی زیادہ کوئی آبادی وغیرہ نہیں تھی. اب تو خیر گھر ماشاء اللہ بڑے بڑے بن گئے, آپ اس تو گھر ور نہیں تھے, پلاٹس تھے یا پہاڑیاں تھیں. وہاں پہ کچی آبادی کے اندر, صحیح ہے, وہ پورا گینگ رہتا تھا اپنی فیملیز کے ساتھ. ایک ہم جب وہاں پہ اس کو پورا رپورٹ کرنے گئے تھے, جب اس کو اسپائی کیمپ سے کور کر رہے تھے مائک شیک لگا کے, اور وہ اسپائی کیمراز یوز کر رہے تھے, تو وہاں پہ وہ ایک چھوٹے چھپڑا ہوٹل میں وہ ڈیل کرتے تھے وہاں پہ لوگوں سے, وہاں پہ ڈن کرتے تھے, اور پھر وہیں سے جو بھی ٹائم ان کا فکس ہوتا تھا وہاں سے وہ اس کو لے کر جاتے تھے. اور وہیں سے جو آپ کے جو راستے ہیں, جو کنٹینر وغیرہ آپ اکثر سنتے ہوں گے, کنٹینر بند کر کے ان کو ایک راستے سے نکال دیا. وہ ڈنکی والا سسٹم جو ہے نا, ڈنکی جسے کہتے ہیں, وہ کر کے اس کو باہر, اس کو پھر وہ آگے چلے گئے. تو اس سے مجھے پھر اندازہ ہوا کہ ہاں یہاں پہ یہ کام ہوتا ہے. اچھا, بیفور دیٹ ہمارے ایک اور ساتھی ہیں, انہوں نے یہ کام کیا تھا جب یہ ایک اور اسپائی کیمپ شو چلتا تھا, جو کہ پہلا وہ شو تھا, تو اس کے اوپر انہوں نے خود ایک بہت اچھی رپورٹ بنائی تھی اس کے اوپر. اس سے بھی یہ پتہ لگا تھا کہ ہاں یہ پراپر مافیا ایگزسٹ کرتا ہے. انہوں نے کیا کیا تھا؟ یہ اسمگلنگ کے حوالے سے رپورٹ بنائی تھی انہوں نے. اچھا. اور وہ پورا وہاں تک جو بارڈر تک یہ گئے تھے, اور وہ پورا اس کے اندر یہ تو اس سے یہ میں بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ یہ چیز ایگزسٹ کرتی ہے, اور بہت پراپرلی ایگزسٹ کرتے ہیں بھائی. آپ کی ہماری نظروں میں نہیں ہوتے. مسئلہ یہ نا ہماری زندگی میں اس کے علاوہ اتنے مسائل ہیں کہ حد نہیں. دیکھیے, سیکس ٹریفکنگ دوسرے ملکوں تک تو ایسا مجھے ابھی تک نہیں, میں کیوں جھوٹ بولوں, میں نے رپورٹس کیے ہیں کافی سارے ایسے واقعات جس کے اندر لوکلی ڈومیسٹک لیول پہ کسی اور صوبے سے کوئی بچی اغوا ہو گئی. اب تو خیر رپورٹنگ لیول بہت زیادہ ہائی ہو گیا ہے, تو اب تو اتنا آسان نہیں ہے یہ کام. تقریباً 10-12 سال پرانی بات, 10-11 سال پرانی بات کر رہا ہوں. تو وہاں پہ اس کے اوپر وہی ہوتا ہے, کڈنیپ کیا تھا اس لڑکی کو کڈنیپ, اس کے اوپر رپورٹ کیا تھا, یہ پراپر ڈاکیومنٹڈ ہے. اس بندے کو ایف آئی اے نے گرفتار بھی کیا تھا, اس ملزم کو, اور وہ آن ڈاکیومنٹ ہے یہ چیز. اس کو کڈنیپ کیا تھا. کڈنیپ کرنے کے بعد میں اس کو کیا کہتے ہیں پروسٹیٹیوشن پہ اس کو لگا دیا تھا. تو اس لڑکی نے, بچی نے ہمت کی تھی, اور اس کے بعد میں ان کو اس نے رپورٹ کرایا تھا. تو اس کے اوپر کافی زیادہ ہیلپ بھی کی تھی. کچھ آرگنائزیشن این جی اوز ہیں یہاں پہ, انہوں نے اس کے اوپر اس کو ہیلپ آؤٹ کیا تھا بچی کو. اس کے بعد میں پھر پراپر اس کی ایف آئی آر بھی کروائی تھی. پھر اس کے بعد میں اس کو جو کلپریٹ اس میں انوالو تھا اس کے خلاف کارروائی بھی ہوئی تھی, اریسٹ ہوا تھا. یہ بھی کام ہو رہا ہے. لیکن ایک چیز تو بہت زیادہ ہو رہی ہے, آئی ڈونٹ نو اس کے اندر کراچی کی شہر سے انوالومنٹ کتنی زیادہ ہے, وہ ہے اللیگلی جو یہاں سے باہر بھیجا جاتا ہے یورپ لوگوں کو. بہت ہزاروں لوگ جاتے ہیں. میں نے بتایا نا ہیومن ٹریفکنگ کی اگر آپ بات کریں تو ہوتا ہے یہ بات. اس کو تو ایک قصہ میں نے آپ سے شیئر کیا کہ جو بیچ میں ان کے ساتھ وہ ہوا تھا. ہاں, وہ سارے بارڈر پہ بیچارے مر جاتے ہیں, اور رپورٹ نہیں ہوتے یار بیچارے. وہ آپ کے پاس رپورٹ نہیں ہوتا نا, اس جگہ پہ رپورٹ ہو جاتے ہیں, دوسرے ملکوں میں رپورٹ ہو جاتے ہیں وہ, انفارچونیٹلی. یس. اچھا, لاسٹ ہم کرائم یا اسکیم کے والے سے بات کریں گے. وہ ہے آج کل جو بہت زیادہ بڑھ گیا ہے کہ جیتو پاکستان سے آئی ہے کال, اور آپ جیت گئے ہیں 25,000 روپے. یا پھر فیصل بینک سے میں کال کر رہی ہوں, ایک خاتون کال کرتی ہیں, میں کال کر رہی ہوں, محمد دانیال آپ کا نام ہے, آپ کا اکاؤنٹ ہی ہے, اور آپ کا اکاؤنٹ آپ ہولڈر ہیں, آپ جو ہے وہ اپنا کارڈ کی کنفرمیشن دے دیں, پن کوڈ, یہ سب کچھ. اور ہمارے یہاں اتنے معصوم لوگ ہیں, اور اس میں تو میں وکٹم بلیمنگ والی بات نہیں ہے, لیکن اویئر ہونا بہت ضروری ہے یار لوگوں کو, اویئرنیس بہت ضروری ہے کہ یار اگر آپ کو اس طرح سے کال کر رہے ہیں, ڈو ناٹ فال فار دس ٹریپ یار. اور یہاں پر اتنے معصوم لوگ ہیں کہ ٹریپ میں فال ہو جاتے ہیں. تو یہ جو کال والے اسکیمز ہیں, جیتو پاکستان, فیصل بینک وغیرہ وغیرہ, سو یہ کہاں سے ہو رہے ہوتے ہیں, کون اس کے پیچھے؟ اس کے اوپر ایک ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ, ایف آئی اے کا بڑا اس میں اہم کردار ہے. بہت اچھا بیچ میں انہوں نے کارروائی شروع کی تھی. تو اس وقت تو یہ ایک نئی چیز سامنے آئی تھی جو کہ ایٹ لیسٹ ہمارے لیے بھی کافی زیادہ نئی تھی, کہ اسے پتہ لگا تھا کہ لوگ جو کرمنلز ہیں کتنے جدید ہو گئے ہیں. ہاں, اس میں وہ کیا کرتے تھے, جو انٹیریئر ایریاز میں چلے گئے, انٹیریئر سندھ, انٹیریئر پنجاب, وہاں پہ جو غریب معصوم لوگ ہوتے ہیں, وہاں پہ سم ایک بہت بڑا وہ ہوتا ہے کہ بھائی سم مل جاتی ہے, لوگ استعمال کرتے ہیں, 500 روپے کا کریڈٹ مل گیا, اس کے اندر وہ یوز کی پھینک دی, تو ان کو سم دے دیتے, صحیح ہے, اور بدلے میں ان کے فنگر پرنٹس لے لیتے, اور اس کے اوپر وہ اتنی نیگیٹو وہ پھر وہ یوز ہونا شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے,
جیتو پاکستان جو یہ آپ نے بتایا جیتو پاکستان کے نام سے شوز آتے تھے, یہ بہت بڑا گینگ بسٹ کیا گیا تھا, لیکن انفارچونیٹلی ایک گینگ نہیں ہے بھائی, یہ بہت سارے گینگز ہیں جو کہ آپریٹ ہو رہے ہیں. یہ کہاں سے آپریٹ لوگ ہوتی جو ہے؟ ابھی یہاں پہ رپورٹ ہوا تھا تو یہ زیادہ تر پنجاب کی طرف سے ہو رہے ہیں, جو کہ بھاولپور, گجرانوالہ, اس والی سائڈ سے بہت زیادہ, فیصل آباد, چھوٹے ان جگہوں سے اس وقت جب یہ والا ہوا تھا تو یہ وہاں کی پوائنٹیشن ہوئی تھی. ایک گینگ یہاں کا سکھر سے بھی گرفتار ہوا تھا, اور بینکوں والے اور حیدرآباد سے بھی گرفتار ہوا تھا. یہ سارے اسی کے انہی جگہوں سے گھوم رہے ہوتے ہیں. ساتھ ساتھ ایک اور کام شروع ہوا کیونکہ کام تو سیم ہی ہے نا ان کا. ہاں آبویسلی یہ کام نہیں کرتے, وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایک اور کام شروع ہوا ہے جو کہ اب پریکٹیکلی میرے اپنے کوئی تقریباً 7-8 جانے والوں کے پاس کالیں آ چکی ہیں. کیا کہ بھائی وہ کال کریں گے آپ کو اور وہ ایک بڑی کڑک آواز میں بندہ بات کرے گا, جی آپ کا نام کیا ہے, آپ اپنا نام بتا دیا آپ نے, یار آپ کا ایک بھانجا بھی ہے, آپ نے بولا ہاں جی بھانجا بھی ہے میرا, بولا ہاں کیا نام ہے, آپ نے نام بتا دیا آپ کے بھانجے کا, ہاں کیا عمر ہے, یہ آپ نے ایج ہی بتا دی. کہ آپ ڈر گئے. آپ کنفیوز رہے نا, وہ تمیز سے بات کر رہا ہے لیکن کوئی باروں شخص بات کر رہا ہے. اچھا جی یہ بات کیجیے, بھانجا روتے ہوئے بات کرنا شروع کر دیتا ہے. اور پھر اس کے بعد میں اس میں رپورٹ یہ کرتا ہے کہ جی یہ آپ کا بچہ اپنے دوست کے ساتھ کسی لڑکی کو انہوں نے کڈنیپ کیا, ریپ کیا اور مرڈر کر دیا. سننے والا ایسے ہی مر جاتا ہے یہ بات سن کے. اور پھر کہتے ہیں کہ جی دیکھیں ہاں جی یہ انوالو نہیں ہے, ہم نے چیک کر لیا ہے, لیکن یہ بھی کیونکہ ایف آئی آر میں یہ بھی نامزد ہو گیا ہے تو اب یہ ہے کہ اب تو کچھ تو کرنا پڑے گا. اور پولیس کا مطلب پیسے, کال آ گئی ہے تو لوگ بڑی ایمانداری سے کہتے ہیں ٹھیک ہے سر کیا کروں. وہ ایک ایزی پیسہ کا نمبر جو ہوتے ہیں نا, ایزی پیسے جو ایپس ہوتی ہیں جو وہ نمبر بھیج دیتے ہیں, وہ آپ پیسے ڈالنا شروع کرتے ہو, وہ پیسے ڈالتے چلے جاتے ہو, اس کے اندر لاکھوں روپے کا آپ کو چیٹ کر کے بھاگ جاتے ہیں. شام میں تھک ہار کے جب اپنی بہن کے گھر جاتے ہو بھانجا چیک کرنے کے, تو بھانجا تو گھر پہ سو رہا ہوتا ہے. میرے ساتھ تو کچھ بھی نہیں ہوا. تو یہ بلکہ ریسنٹلی ابھی انچارج سی ڈی ڈی راج عمر خطاب نے بھی ایک سوشل میڈیا پہ یہ ایک میسج دیا تھا, یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے, یہ ایک نیا گینگ نکلا, بہت زیادہ ہو رہا ہے. میں حیران ہوں, شاید آپ لوگ کے بعد آپ بھی اپنے گرد و نواح پوچھیے گا, کتنی عجیب سی بات ہے. لیکن میں پتہ ہے اس میں نا مجھے بڑی شوق نہیں لگا. اس کا ریزن یہ ہے کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں ہم لوگ اپنے دماغ سے سوچتے ہی نہیں ہیں تھوڑی دیر کے لیے. بات یہ ہے, یہ بات تھوڑا اویئرنیس جو ہے نا, ہم یہ پوڈ کاسٹ کر ہی اسی لیے رہے ہیں, بندہ ٹرامیٹائز ہو جاتا ہے بہت زیادہ. اب آپ ایک ٹراما میں چلے گئے ہو, آپ کہتے ہو یار بھاڑ میں جاؤ, کیونکہ الزام اتنا سنگین ہے, آپ کوشش کرتے ہو یار اس کو دباؤ, یار اب کی بے عزتی ہوگی, میری بہن کو پتہ لگے گا, وہ پیشنٹ ہے, اس کا ہارٹ فیل ہو جائے گا, وہ اتنے ہو جائے گی, اتنے میں اگلے بھانجے کا اتفاق سے ہوتا ہے یہ کہ نمبر نہیں لگ رہا, کسی کا بھانجا فون اٹھا لیتا ہے, وہ بچ جاتا ہے. مطلب یہ کہ 50 میں سے 1-2 تو ملیں گے, ان سے 60-70-80 ہزار یا یہ منیمم ہے, ورنہ لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ جتنے کمانا چاہو آپ اس کے, ان کے نمبرز ان کے بہت سارے ہیں اور سارے فیک نمبرز ہیں. وہ مطلب ان کی وہ آئیڈینٹی نہیں ہے. وہ جیسے میں نے آپ کو بتایا نا, جو نمبر عجیب نمبروں کے ہوتے ہیں, وہ صحیح ہے نا, وہ جعلی نمبر ہوتے ہیں, وہ آپ کو دیتے ہیں, وہ 1 ٹائم یوز کا نمبر ہوتا ہے, وہ اس کے بعد اس کے اوپر پیسے انہوں نے وڈرا کروا لیے, ختم کہانی. تو سائبر کرائم نیکسٹ لیول پر ہے اس وقت. سائبر کرائم بہت ہے, اور ادھر بھی پھر میں کہوں کہ سائبر کرائم اپنا وہ رول پلے نہیں. سائبر کرائم جو ہمارے یہاں ایک محکمہ ہے ایف آئی اے کا, بیچ میں کافی کام کرنا شروع کیا تھا, لیکن اب انفارچونیٹلی وہ رول پلے نہیں کر رہا, کیونکہ جس طریقے سے سوشل میڈیا یہ تو بڑھے گا, بڑھتی جا رہی ہیں, کنٹرول کرنا پڑے گا. ہمارے یہاں اتنی زیادہ یہ ڈپارٹمنٹس اپ گریڈڈ نہیں ہیں, یا ولنگ نہیں ہے, یا اپگریڈیشن مانگ رہے ہیں, کام نہیں ہو رہا ہے بھائی. لیکن ڈیٹا تو ان کے پاس بہت آسانی سے پکڑ لیں گے, ہمارے پاس نادرا ہے, ہمارے پاس بہت سارے ڈپارٹمنٹس ہیں, سیٹلائٹ ہے, پکڑ سکتے ہیں سب کچھ, لیکن اب کیوں نہیں ہو رہا اللہ جانے. انفارچونیٹ تو ہے نا یار. دیکھیں اس پوڈ کاسٹ کا مقصد ہی یہی ہے کہ جتنی بھی عوام دیکھ رہی ہے نا, اپنی معصومیت کو ہمیں تھوڑا سا نا کنٹرول کرنا ہوگا, اور جب بھی کچھ ہو, چاہے کوئی نیوز سنیں, ویریفائی کریں. اگر کوئی اسکیم کرنے کی کوشش کر رہا ہے, ٹھیک ہے, ایک بار سوچیں کہ یار کہیں یہ اسکیمر تو نہیں ہے. ایک دم ڈر کے یار اچھا فیصل بینک, ہاں کال آ رہی ہے, اچھا میں ذرا نمبر دیتا ہوں, ابے بھائی نہیں دینا, ٹھیک ہے, اتنے معصوم مت بنو. فائنلی دیکھیں نا, بینکس نے بھی اگر آپ اپنی جو بھی آپ کا اکاؤنٹ ہے, آپ اسے فون کرتے ہیں, جو بھی کال سینٹر پہ جو ان کا جو ایجنٹ فون اٹھاتا ہے, وہ آپ کو ایک ٹی وی لائن لازمی بتاتا ہے کہ سر کوئی فون کرے آپ سے, آپ کا پن کوڈ مانگے, آپ نہ دیجیے گا. بالکل صحیح کرتے ہیں وہ. اب وہ کیا کریں, انہیں وہ بولیں گے, لیکن لوگ اس کے باوجود بھی دے دیتے ہیں. ہاں, تو یہ چیٹ بہت زیادہ ہو رہی ہے. اور یہ اس کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ سائبر کرائم ونگ جو ہے اس کو بہت زیادہ, سائبر کرائم سرکلز جتنے بھی جو ہمارے ایف آئی ہے
جو اس کو ڈیل کرتا ہے مینلی ان کرائم کو. اپنی نفری بڑھانی پڑے گی اور کام بڑا بہت زیادہ ایکشن کرنا پڑے گا اور بہت زیادہ ایڈوانس ہونا پڑے گا. یہ تو بڑا چھوٹا سا سائبر کرائم ہم لوگوں نے ڈسکس کیا. یہ تو سائبر کرائم ایک بڑی لمبی لسٹ بنتی ہے کہ فیس بک پر بلیک میلنگ چل رہی ہے, کسی لڑکی کو کوئی بلیک میل کر رہا ہے, انسٹاگرام. بہت لمبی لسٹ ہے, بہت لمبی لسٹ. ایگزیکٹلی, بہت لمبی لسٹ ہے. یہ کمپلیننٹس اس کے بہت ہیں, بہت کم بیچارے. یہ جو آپ نے لڑکی والی بات کی اس میں سب سے بڑا ایشو یہ ہوتا ہے کمپلینٹ سامنے نہیں آتے. ہاں, لوگ کہتے ہیں بات دباؤ, پکڑوا دیا یار ہمیں کیس نہیں فائل کرنا, جان چھوڑاؤ بس, تھپڑ مار دو, پتہ لگ گیا, سمجھا دو کہ ہمیں تنگ نہ کرو. لیکن اس کے اندر ایف آئی نے بڑا اچھا کام کیا تھا کہ انہوں نے نا ایک خاتون کا ایک الگ سے ونگ بنا دیا تھا جو کہ اس طرح کی جو نیوز ہے نا وہ خاتون ہی, اس طرح کے سارے کیسز کو خاتون ہی ڈیل کریں گے. سو ایک بڑا اچھا کام کر دیا تھا. بٹ یہ کہہ رہا ہوں نا کمپلینٹ تو جائے, لیکن ہاں کمپلینٹ تو جائے, کمپلینٹس بہت کم ہے. نہیں, سسٹم بہت لمبا ہے نا, سسٹم بہت لمبا ہے. میں نے ٹرائی کیا اپنے اینڈ سے بھی ایک دو چیزیں کے اندر بھی یار, وہاں جاؤ یہ لمبی وہ لمبی. ابے بھائی کیا خواری ہے, اگر آسانی ہو جائے نا تو پھر کتنے سارے مسئلے حل ہو جائیں ہمارے. لیکن یہ کہ یہ پوڈ کاسٹ کے اور اس طرح کی باتیں کرنے کا, ویڈیوز بنانے کے ہمارے مقصد یہی ہوتے ہیں. اور میں اکیلا نہیں ہوں, یہاں پہ درجنوں یوٹیوبرز ایسے ہیں جو کہ یہ کام کر رہے ہیں. اور میں چاہتا ہوں کہ درجنوں نہیں, ہمیں تو سینکڑوں یوٹیوبرز کی اور سینکڑوں لوگوں کی ضرورت ہے جو کہ شور مچائیں, کیونکہ یہ سوشل میڈیا ہمارے پاس ایک بہت بڑی پاور ہے. جتنا شور مچائیں گے اتنا یہ جو ادارے ہیں ان کو تھوڑی سی عقل آئے گی, تھوڑا سا اللہ ان کو جو ہے نا تھوڑا سا ایمان دے, تھوڑا سا ان کو عقل آئے گی, اس کے تحت یہ کام ہوگا. کیونکہ جتنی ہم بات کریں گے, جتنا ہم شور مچائیں گے, اتنی عوام اویئر ہوگی اور اتنا ہی یہ لوگ جو ہے تھوڑا سا ان کو غیرت آئے گی. بہت پازیٹیو رول ہے اس وقت آپ کی سوسائٹی میں, بہت مین رول ہے, بہت بڑا ایک حصہ ہے یہ. اور میں پھر کہہ رہا ہوں کہ جیسے کہ آپ ہیں یا اور بھی جو لوگ ہیں جو کہ پڑھے لکھے ہیں, سمجھدار ہیں, سینسیبل ہیں, وہ اپنا کام کر رہے ہیں, اس کے اوپر وہ اچھی بات ہے. عزت کے ساتھ پازیٹیو کام کریں, بہت اچھی بات ہے. اور کوشش, اور لوگ بھی پکڑیں کہ ہاں بھائی صحیح لوگوں کو فالو کریں, صحیح ہے. کوشش کریں جو اس ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں جو یہ پھیلاتے ہیں یا یہ جو غلط کرتے ہیں, ان کو ایٹ لیسٹ اگر کچھ سمجھتے ہیں کوئی چیز ایسی کانٹروورشیل ہے اس کی تصدیق لازمی کریں. ہاں ضروری ہے. ایسی یہ بات پھیلانے پہ, یہ مجھے پتہ ہے یہ بات میں بڑی ہوائی کر رہا ہوں اور یہ بھی یوز لیس بات ہوگی, ثابت ہوگی, اس سے کسی کو اثر. لیکن میں ایک اپنا رول ضرور پلے کرنا چاہوں گا, ایٹ لیسٹ یہ ضروری ہے, ورنہ کوئی چیز کچھ کی کچھ اور بن جاتی ہے اور الٹیمیٹلی اس کے کسی نہ کسی لیول پہ نقصان ضرور پہنچتا ہے. آپ نے جو فیکٹری والی بات کی, میرے پاس ایسے میسج آئے تھے کہ دانیال بھائی مجھے پوری رات نیند نہیں آئی. دانیال بھائی میں کیا کروں, دانیال بھائی میرے ابو منع کر رہے ہیں کہ میں ایک کمپنی میں جاب کرتی ہوں, تو میرے ابو جانے کو منع کر رہے ہیں. بھائی یار یہ کتنی بچیوں کی جاب جو کرتی نہیں ہوں گی, جاب چھوٹ گئی ہوگی, تم نے زندگی عذاب کر دی یار ایک بیکار نیوز نے, چھوٹی سی جھوٹ پر مبنی نیوز نے. یس, سو یہی مقصد تھا اس پوڈ کاسٹ کا. یار تھینک یو سو مچ جشان بھائی, آپ یہاں پر آئے, اور اپنا خیال رکھیے گا بہت, اور تھوڑا سا جو نا مزہ آیا آپ کو. چلے بھائی, خیال رکھیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام.